अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के आने का। आज एक दफ़ा फिर हम ये एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स कर रहे हैं तो हम पॉलिटिकल पार्टी बराबरी बॉडी पाकिस्तान एक पॉलिटिकल पार्टी है। मैं इसका करंट चेयरमैन हूँ, लेकिन हम समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही ये काम करना चाहिए। ये काम NGOs करती हैं, ये काम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। असल में ये काम पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर थिंक टैंक्स सिर्फ नहीं चाहिए, पॉलिसी मेकर्स भी चाहिए, लेजिस्लेटर्स भी चाहिए। ऐसे लोग भी चाहिए जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक रोड मैप बना सकें, जिसमें टेक्निकल क्वेश्चंस भी एड्रेस हों और जिसमें इकोनॉमी के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से एक पूरा लोगों को पर्सपेक्टिव दिया जाए कि हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होगी इनके थ्रू। तो ये काम बहुत कम होता है और मेन स्ट्रीम पार्टीज़ तो करती ही नहीं है, जैसे PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी, इनको तो ये सूट ही नहीं करता। लेकिन जो छोटी पार्टीज़ हैं वो भी ये काम बहुत कम करती हैं, एक्टिविज़म बेस ज़्यादा उनकी पॉलिटिक्स होती है। तो इसलिए हम जिन लोगों को बुला रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। पहले जो साहब आए थे वो उनका नाम था डॉक्टर कैसब बंगाली, और वो पाकिस्तान के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और वो लेफ़्ट के एक बहुत बड़े लीडर भी हैं इस हवाले से कि वो लिखते हैं। लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया और उनके पेपर्स हैं, उनकी बुक्स हैं, उनके इस तरह की चीज़ें एकेडमिक जो कि बहुत फ़ायदा देती हैं लोगों को। और उन्होंने फिर हमें बताया कि इस मुल्क के अंदर उनके ख़्याल में पॉलिटिकली कैसे आगे बढ़ा जा सकता है आम लोगों की पॉलिटिक्स करके और आम लोगों के लिए पॉलिटिक्स करके। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेफ़्ट का पर्सपेक्टिव था जिसके लिए वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने बड़ी एक एक्सटेंडेड गुफ्तगू की और वो यूट्यूब पे और फेसबुक पे पड़ी हुई है। दूसरे जो साहब थे वो एक्चुअली हस्बैंड एंड वाइफ थे और डॉक्टर इकरामुल हक और उनकी जो बेगम साहबा थी हुज़ैमा बुखारी, वो दोनों टैक्स एक्सपर्ट्स हैं और उसके अलावा उन्होंने पॉलिटिक्स बहुत एक्टिवली किया है डॉक्टर साहब, डॉक्टर इकरामुल हक ने अपने ज़माने में, और वो बहुत ज़्यादा लेफ़्ट हैं। मैं तो हैरान हो गया था कि वो आम जो हमारा तासुर है कि वो लेफ़्ट कितने होंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा लेफ़्ट हैं। हालांकि उनका जो काम है वो तो उनका ज़्यादातर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहता है, जैसे वो वर्ल्ड बैंक के साथ भी काम करते हैं, वो IMF को भी देखते हैं, मतलब उनके साथ उनकी रहती हैं मुलाकातें, वो ब्यूरोक्रेसी को लेक्चर भी देते हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने जो पर्सपेक्टिव दिया वो एक बाएं बाजू का पर्सपेक्टिव था। आज जो शख्सियत हैं उनके बारे में बताने से पहले ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़रूरत है तो इस लेक्चर की ज़रूरत थी, जो कि आज हमने जिसके लिए डॉक्टर मुबारक अली को मदऊ किया है, इनको ज़हमत दी है और ये स्पेशली आए हैं हमारे लिए। डॉक्टर मुबारक अली आजकल ज़्यादातर नहीं जाते लोगों के पास, लेकिन ये इनकी हमारे साथ प्यार और मोहब्बत की एक आप समझेंगे शक्ल है कि वो आए हैं। उनकी बेटी भी साथ है उनके, और वो भी आज हमारी इस महफिल का पार्ट है। लेकिन मैं डॉक्टर मुबारक अली साहब को बताने के लिए कि आज हम उनसे क्या पूछना चाहते हैं और मौजू क्या है उनको मालूम भी है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ और बहुत ज़रूरी बात है। अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, आपने देखा है 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये बहुत ही मुबारकबाद की बात है पाकिस्तान के लिए कि बराबरी पार्टी इसमें एक बड़ी पार्टी की तरह उभरी है। बाएं बाजू की जितनी भी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, उन सब ने मिल के 14 लोग खड़े किए हैं, पूरे पार्टीज़ ने मिल के 14 लोग खड़े किए हैं, जबकि बराबरी पार्टी ने अकेली ने 31 लोग खड़े किए हैं इस दफ़ा, जिनमें MPAs और MNAs के लिए कैंडिडेट्स थे, पूरे पाकिस्तान में थे, सिंध में, बलूचिस्तान में, सरहद मतलब पख्तूनख्वा में और पंजाब में। ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि लेफ़्ट की जो पार्टीज़ हैं वो मेन स्ट्रीम पार्टी बन ही नहीं पाती। हमने आज तक पाकिस्तान में प्योर लेफ़्ट की कोई पार्टी नहीं देखी। हम अपने आप को वाहिद प्योर लेफ़्ट की पार्टी समझते हैं जो मेन स्ट्रीम पार्टी बनने जा रही है, जो एक अवामी पार्टी बनने जा रही है। और अवामी पार्टी बनने का मतलब सिर्फ एक होता है और इसका कोई मतलब नहीं होता। कोई भी पार्टी अवामी हो सकती है, उसकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, उसकी कोई भी फ़िलासफ़ी हो। अवामी पार्टी का मतलब होता है जिसको लोग जानते हैं। अवामी पार्टी का मतलब होता है जिसको लोग सबसे पहले उसका नाम जानते हैं, घरों घरों में उसके लीडर्स का और उसके पार्टी का नाम
پہنچ چکا ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ عوام اس کے ساتھ انوالوڈ ہوتے ہیں. ہمارا جو پہلا مرحلہ ہے ہم نے طے کیا ہے، بہت تیزی سے کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اس دفعہ 31 لوگ کھڑے کیے ہیں، اور اس وقت پورا بائیں بازو جو ہے وہ اس بارے میں لکھ بھی رہا ہے ہمارے بارے میں، اور وہ بتا بھی رہے ہیں کہ یہ ایک چیز عمل شروع ہو گیا ہے. پھر اس کے علاوہ پورے پاکستان میں ہماری پارٹی کا جو نام ہے وہ جا رہا ہے، بہت بڑے لیول پہ جا رہا ہے، مطلب کروڑوں لوگ اس وقت ہماری پارٹی کو جانتے ہیں. اور یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے پاکستان کے اندر کہ آپ لوگوں کے گھروں تک پہنچ جائیں اپنا نام لے کے، کیونکہ پولیٹکس اب ہو ہی نہیں سکتی اس کے علاوہ کہ لوگ آپ کو جانتے ہوں، لوگ آپ کی پارٹی، آپ کے لیڈرز، اور اس کے بعد اس کے فلسفے کو جانتے ہوں. تو اس بات کو کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر مبارک علی جو ہیں یہ ایسے آدمی ہیں جنہوں نے پاکستان کی ہسٹری کو اور بر صغیر کی ہسٹری کو ری ڈیفائن کیا. انہوں نے کہا کہ جو ہسٹری ہمیں بتائی جاتی ہے، جو بادشاہوں نے لکھی ہے، جو حاکموں نے لکھی ہے، جو ہسٹری ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ عام لوگوں کی یعنی اس پورے خطے کی ہسٹری ہے، یہ جھوٹ ہے. اصل ہسٹری جو ہے وہ عام لوگوں کی ہسٹری ہونی چاہیے، عوام کی ہسٹری ہونی چاہیے. وہ تمام لوگ جو مزدور، کسان، محنت کش ہیں، جو مڈل کلاس سے ہیں، ان کی ہسٹری نہیں کوئی بتاتا. اور پھر ان کے ساتھ حاکموں نے کیا کیا، ان کے ساتھ بادشاہوں نے کیا کیا، اور سو کالڈ جو سرمایہ دار، جگیردار، مافیاز جو ہیں، انہوں نے کیا کیا. یہ اصل ہسٹری ہے یہ، اور یہ لوگوں کی ہسٹری ہے، یہ پیپلز ہسٹری ہے. ان کے اوپر کیا ظلم ہوئے، کیا ستم ہوئے، وہ کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، بے بسی میں، مجبوری میں، محرومی میں. اور کثیر آبادی نے، مطلب پاکستان نہیں، پوری دنیا میں ایکچولی تو وہ تو پوری دنیا کی ہسٹری کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس خطے میں خاص طور پہ لوگوں کو جس طرح اپریس کیا گیا، اور تبدیلی کے نام پہ بھی کیا گیا، کبھی ترقی کے نام پہ کیا، کبھی خوشحالی کے نام پہ کیا گیا. تو یہ ڈاکٹر مبارک علی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ایک آلٹرنیٹ ویو دیں گے آج، وہ سب سے امپورٹنٹ ہوگا برابری پارٹی کا پہنچانا لوگوں کو. اور ڈاکٹر مبارک علی صاحب کو جو موضوع جو آپ نے اسپیسیفکلی کہا تھا، وہ اگر آپ کائنڈلی ڈاکٹر شہناز آپ بتا دیں گے، یہ لے لیجئے. بیسیکلی یہ کہا تھا کہ ہم کیونکہ اس وقت الیکشن میں، اس وقت پری الیکشن بات ہوئی تھی، اور زمین کا مسئلہ جو ہے پاکستان میں بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے، تو اس کا لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. اور لینڈ ریفارمز جو ہیں وہ ہمارے منشور میں نمبر 1 لیول اس پہ آتے ہیں. تو میرا خیال تھا کہ ہماری پارٹی کے لوگوں کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. بر صغیر میں جاگیرداری سسٹم، جس کو اب ہم کہتے ہیں جاگیردار، سرمایہ دار، اس کا کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ایوولوشن کیسے تھی، اور اس کا اس وقت پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہے، اور لینڈ ریفارمز جو ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں بہرحال آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے یہاں مجھے بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا. جاگیرداری پہ میری ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا نام ہی ہے جاگیرداری. اس میں نے جاگیرداری کی تاریخ جو ہے وہ بیان کی ہے. یعنی ایک لحاظ سے کہ مغرب کے اندر جاگیرداری کیا تھی، کیسے وہاں پر ختم ہوئی، اور خاص طور سے بر صغیر میں، اور مطلب کہ جاگیرداری کی ابتدا کب سے ہوئی، کن کن مراحل سے یہ گزری. تو میں مختصراً آپ کو آج دونوں باتیں کچھ تھوڑا بہت مغرب کے بارے میں مختصراً بتا دوں گا، تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ جاگیرداری ہمارے یہاں ہی نہیں بلکہ مغرب میں تھی. کیونکہ جب زرعی زمانہ آیا ہے زراعت کا، تو اس میں زمین کی سب سے زیادہ مطلب کہ اہمیت تھی. اور اس لیے حملہ آور بھی کوشش کرتے تھے کہ دوسرے ملکوں میں جا کے زمین پہ قبضہ کر لیں، اور خود اس ملک کے حکمراں جو تھے ان کی بھی کوشش ہوتی تھی کہ زمین پہ قبضہ ہونا چاہیے، چونکہ آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ وہی تھا. میں مختصراً آپ کو یہ بتاؤں کہ مغرب میں جاگیرداری بہت ایک یعنی پروسیس کے ساتھ مطلب کہ ختم ہوئی ہے. وہ پروسیس جو تھا وہ یہ تھا کہ انگلستان کے اندر وہاں پر زرعی انقلاب آیا، اور زرعی انقلاب کے ساتھ صنعتی انقلاب آیا. صنعتی انقلاب نے ورکنگ کلاس کو پیدا کیا، تو وہاں پر جو مزدور
بے روزگار ہو گئے تھے ٹیکنالوجی کی وجہ سے، وہ جب ورکرز بنے تو آہستہ آہستہ وہاں پر زمیندار کی طاقت جو تھی وہ کم ہوتی چلی گئی۔ فرانس میں 1789 میں جب ان کا ریولوشن آیا تو وہاں پر 4 اگست کو وہاں کے زمینداروں نے خود نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اپنی زمینیں کسانوں کو دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جرمنی میں 1806 میں جب پروشیا کو شکست ہوئی ہے نیپولین کے ہاتھوں میں، تو ان کی جنکر کلاس جو تھی اس نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنی زمینیں جو ہیں وہ کسانوں کو دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر حکمرانوں نے بھی اور وہاں پر جو جاگیردار تھے انہوں نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ اگر زمینیں ان کے پاس رہیں تو ملک ترقی نہیں کر سکے گا، اس لیے یہ زمینیں اب کسانوں کے پاس جانی چاہیے، ریاست کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ اچھا، اس کے برعکس آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلامی دنیا کے اندر بھی جو سب سے پہلے یعنی جاگیرداری کی جو جاگیردار کی اصطلاح جو ہے یہ بہت بعد کی ہے، یہ کوئی 16ویں صدی میں ہندوستان کے اندر استعمال ہونا شروع ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے جو اصطلاح استعمال ہوتی تھی وہ اصطلاح تھی اقتدار۔ اقتدار کا مطلب تھا کہ زمین کسی کو دی جاتی تھی تو وہ مقتدی کہلاتا تھا، یعنی زمین کا مالک۔ یہ عباسی پیریڈ کے اندر ایک خاندان تھا آل بویہ، سب سے پہلے اس نے زمینداری یا اقتداری کا سسٹم جو تھا وہ شروع کیا تھا کہ امراء کو یا حکومت کے جو عہدیدار تھے ان کو تنخواہ کے بجائے مطلب کہ زمین دی جائے، تو یہ اقتدار کہلاتے تھے، یعنی چھوٹے زمین کے پلاٹ جو ان کو دیے جاتے تھے۔ یہی سسٹم جو تھا بعد میں غزنوی پیریڈ کے اندر آیا، اور یہی سسٹم غزنوی ہندوستان کے اندر لے کے آئے، اور ترکوں کے زمانے میں جب ترک یہاں پر آئے ہیں 13ویں صدی میں، یہاں پر قطب الدین ایبک یہاں کا پہلا سلطان بنا ہے، تو یہی اقتدار یا مقتدی سسٹم جو تھا ہندوستان کے اندر آیا کہ زمینیں جو تھیں وہ دی جاتی تھیں امراء کو، آرمی کے جنرلوں کو، لیکن وہ تنخواہ کے عوض میں دی جاتی تھیں، وہ ان کی نجی ملکیت جو تھی وہ نہیں ہوتی تھی، وہ زمین ریاست کی ہوتی تھی، اور یہ جو ہے اس کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، اور یعنی جس کے پاس زمین تھی اس کے مرنے کے بعد وہ زمین پھر واپس ریاست کے پاس آ جاتی تھی، اور وہ پھر کسی اور امیر کو یا کسی اور جنرل کو وہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ نجی ملکیت جو تھی وہ نہیں تھی، بلکہ ریاست کی ملکیت ہوا کرتی تھی زمین۔ اچھا، مغلوں کے زمانے میں بھی یہی رواج تھا۔ مغلوں کے زمانے میں جیسا میں نے کہا 16ویں صدی میں جاگیرداری کا لفظ آیا، تو 2 اصطلاحات ہمارے ہاں استعمال ہوتی تھیں۔ جاگیردار یعنی جاگیر جس کو دی جاتی تھی جاگیردار کہلاتا تھا، دوسری اصطلاح ہوتی تھی زمیندار۔ زمیندار جو تھا یہ لگان وصول کرتا تھا آن بیہاف آف جاگیردار، یعنی اس کی اپنی زمین کوئی نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ لگان، چونکہ اکثر جاگیردار جو تھے وہ دربار میں رہتے تھے یا فوج شکنی کرتے تھے، حملہ آور ہوتے تھے، جنگوں میں جاتے تھے، تو ان کی جاگیروں کا انتظام وہاں کا زمیندار کیا کرتا تھا، وہ ان کو لگان دیتا تھا، لیکن یہ زمین بھی نجی نہیں ہوتی تھی، یہ بھی ریاست کی ہوتی تھی، اور دستور جو تھا وہ یہ تھا کہ 4 یا 5 سال کے بعد جاگیردار کا تبادلہ ہو جاتا تھا، یعنی آج اگر وہ پنجاب میں ہیں تو 4 یا 5 سال بعد وہ اس کی جاگیر بنگال میں چلی جاتی تھی، یہ تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ پہلے طریقہ جو تھا وہ یہ تھا کہ زمین سے جو بھی لگان ہوتا تھا وہ اس کی آمدنی ہوا کرتی تھی، لیکن اکبر نے اس سسٹم کو بدلا اور اس نے کہا کہ یہ نہیں بلکہ ان کو نقد تنخواہ دی جائے گی، اور لگان جو وصول ہوگا وہ ریاست کا ہوگا، لہذا جاگیردار کو نقد تنخواہ دی جانے لگی، یعنی جاگیر تو اس کو دی جاتی تھی لیکن جاگیر کے عوض اس کو نقد تنخواہ دی جاتی تھی، اور جو لگان ہوتا تھا
وہ لگان حکومت کو ملتا تھا۔ یہ ایک تھوڑی سی تبدیلی جو تھی وہ اکبر کے زمانے میں ہوئی۔ شاہجہاں کے زمانے میں یہاں پر ایک فرانسیسی سیاح آیا تھا، فرانسوائے برنیئر۔ اس کا سفر نامہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ شاہجہاں کے زمانے میں بھی رہا اور دارا شکوہ کے ساتھ بھی رہا، اور اس نے خانہ جنگی بھی دیکھی اور ہندوستان میں کوئی 10 سال وہ رہا۔ اس نے اپنے سفر نامے میں جو بات لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ ہندوستان میں چونکہ زمین کسی کی نجی ملکیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے زمین کا مالک یا جاگیردار زمین کی پیداوار میں یا زمین کی ترقی میں کوئی حصہ نہیں لیتا ہے۔ اس کی دلچسپی صرف اس میں ہوتی ہے کہ زمین سے جو لگان مل رہا ہے وہ لگان ریاست کو جاتا رہے اور اس کو تنخواہ ملتی رہے۔ نہ زمیندار کی اس میں دلچسپی ہوتی ہے کہ پیداوار میں اضافہ کرے، نہ کسانوں کو دلچسپی ہوتی ہے کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ لگان لگایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس نے سب سے بڑا اعتراض یہ کیا کہ ہندوستان کے یعنی سسٹم میں، جاگیرداری کے سسٹم میں نجی جائیداد کا نہ ہونا جو ہے بہت نقصان دہ ہے۔ اسی بات کو آگے چل کر مارکس نے ہندوستان پر جو تنقید کی ہے، اس نے برنیئر کی اس بات کو مارکس نے بھی لکھا ہے کہ ہندوستان میں چونکہ نجی جائیداد نہیں تھی اور جائیداد جو تھی وہ ریاست کی ہوتی تھی، لہٰذا یہاں کی پیداوار محدود رہتی تھی، پیداوار یہاں پر بڑھنے نہیں پاتی تھی، اور زمین کی یعنی زرخیزی کے لیے یا زمین کی ترقی کے لیے کوئی مناسب بندوبست جو ہے وہ نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یہ صورتحال مغلوں کے زمانے میں تھی، لیکن جب مغلیہ حکومت کا زوال ہوا ہے تو ہوا یہ ہے کہ جو زمیندار یا جاگیردار جس جاگیر پہ تھے وہ اس جاگیر پہ قابض ہو گئے، اور انہوں نے مغلیہ حکومت کو یعنی ریونیو یا لگان دینے سے بھی انکار کر دیا اور جاگیروں پہ بھی قابض ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مغل خزانے میں اب بادشاہ کی آمدنی کے ذرائع تقریباً ختم ہو گئے، ورنہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ کی آمدنی اس کی اپنی خاص زمینیں ہوتی تھیں جو خالصہ کی زمینیں کہلاتی تھیں۔ خالصہ کی زمینوں کی آمدنی جو ہے یا اس کا لگان جو ہے، اس کی آمدنی سے بادشاہ کے اخراجات جو ہے وہ پورے ہوتے تھے۔ لیکن اب خالصہ کی زمین بھی نہیں رہی، جو زمینیں جاگیرداروں کی تھیں وہ بھی نہیں رہیں، تو ایک لحاظ سے بادشاہ کا خزانہ خالی ہو گیا۔ اس کی آمدنی ان عمارتوں کے اوپر تھی دہلی میں یا کہیں جو کرائے پہ دی جاتی تھیں، اور یا بعد میں جو انگریز اس کو وظیفہ دیتے تھے اس پہ اس کا گزارا ہوتا تھا۔ اس لیے مغل سلطنت اور بادشاہ جو تھے وہ جاگیرداری کے خاتمے کے بعد جو اس طرح سے ہوئی ہے کمزور ہوتے چلے گئے۔ اچھا، جب یہاں پر انگریز آئے تو انگریزوں نے ابتدائی دور کے اندر تو اسی سسٹم کو باقی رکھا، لیکن جب 1857 میں ان کے خلاف جنگ آزادی ہوئی ہے تو ان کا خیال تھا کہ جنگ آزادی میں یہ شریک جو ہیں وہ بڑے بڑے جاگیردار اس کے اندر شریک ہیں، ریاستوں کے نواب شریک ہیں، راجہ مہاراجہ شریک ہیں، لہذا اس جنگ کے خاتمے کے بعد انہوں نے زمین کے بارے میں اپنی پالیسی جو تھی وہ بدل دی۔ انہوں نے کیا یہ کہ اس کے بعد انہوں نے زمینداری یا جاگیرداری کو انہوں نے نجی جائیداد میں بدل دیا۔ انہوں نے خود اپنے یعنی جاگیردار پیدا کیے مختلف جگہوں پہ، اور وہ جاگیریں ان کو دے دیں کہ وہ ان کی اپنی جاگیریں ہیں، اس کی پیداوار ان کی ہے، اس کا لگان ان کا ہے، وہ چاہیں تو زمین کو فروخت کر سکتے ہیں، وہ چاہے تو زمین کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یعنی زمین کو نجی قرار دے کر انہوں نے ایک زبردست تبدیلی یہاں کے سسٹم کے اندر انہوں نے کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مختلف علاقوں کے اندر لگان کے مختلف ذرائع جو ہے استعمال کیے۔ مثلاً بنگال میں انہوں نے لگان کا جو طریقہ استعمال کیا وہ پرماننٹ سیٹلمنٹ کہلاتا ہے، یعنی بندوبست دوامی۔ اس کا یہ تھا کہ 10 سال کا لگان وہ مقرر کر دیتے تھے کہ جو بھی جاگیردار ہے وہ 10 سال تک وہ
مقرر شدہ لگان جو ہے وہ ریاست برٹش ریاست کو دیتا رہے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے بھی اس نے وہ 10 سال کی مدت میں وہ نہیں دیا، 1 سال بھی یا 2 سال بھی، تو اس صورت کے اندر اس کی زمین کو نیلام کر دیا جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ ہمارے بہت سے جاگیردار کوئی انتظامی معاملات کے اندر کوئی یعنی بہت زیادہ بہتر نہیں تھے، نتیجہ اس کا یہ تھا کہ وہ پابندی کے ساتھ 10 سال تک یہ ریونیو نہیں دے پاتے تھے۔ 4 یا 5 سال کے بعد کوئی نہ کوئی بحران ہو جاتا تھا اور ان کی زمین جو ہے وہ نیلام ہو جاتی تھی۔ جب ان کی زمین نیلام ہو جاتی تھی تو کلکتہ میں مطلب کہ ہندو سرمایہ داروں کا ایک طبقہ موجود تھا، وہ یہ زمینیں خرید لیتا تھا۔ تو اس طرح سے یہاں پر ہندو بورژوا کلاس جو تھی سب سے پہلے وہ کلکتہ میں پیدا ہوئی، جس میں ٹیگور کی فیملی جو ہے یہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے یہ زمینیں خریدیں اور پھر ان زمینوں کا انتظام کیا، اور ان زمینوں کا انتظام کر کے ایک بورژوا کلاس جو تھی، جو تاجر بھی تھی اور ساتھ مطلب کہ زمین کی مالک بھی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یعنی جس کو ہم کہیں مغربی تعلیم بھی حاصل کی، مغربی تہذیب و تمدن کو بھی حاصل کیا۔ تو بنگال میں ایک ہندو تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ پیدا ہوا۔ آپ کو یاد ہے کہ ٹیگور ہی نے شانتی نکیتن میں یونیورسٹی کھولی تھی، جو کلچرل یونیورسٹی تھی، جہاں پر بالکل انوکھے طریقے سے پڑھایا جاتا تھا۔ یعنی یہاں پر کلاسیں جو تھیں باقاعدہ نہیں ہوتی تھیں، بلکہ درختوں کے سائے تلے بینچیں بنی ہوئی تھیں، وہاں طالب علم بیٹھتے تھے اور درختوں کے سائے تلے ہی استاد جو ہے ان کو پڑھایا کرتا تھا۔ میں ایک بار شانتی نکیتن گیا تھا، وہاں اب تک ان کی وہ پرانی کلاسیں موجود ہیں، حالانکہ اب نئی یونیورسٹی بن گئی ہے، کلاسیں بھی ہیں، لیکن انہوں نے ابھی بھی اپنی پرانی یادگاروں کو محفوظ رکھ رکھا ہے، اور ٹیگور کا جو اپنا گھر ہے، اس کا اپنا میوزیم ہے، وہ بھی باقی ہے۔ تو اس بورژوا کلاس نے، بنگال کی بورژوا کلاس نے ہندوستان کی ترقی میں بھی اور ہندوستان کی آزادی میں بھی اور ہندوستان کی جدیدیت کے اندر بھی بہت زیادہ حصہ لیا۔ اچھا، دوسرا طبقہ جو انگریزوں نے جس کو پیدا کیا وہ اودھ کا تھا۔ اودھ کے یہ لوگ جو تھے یہ تعلق دار کہلاتے تھے۔ تعلق دار جو تھے ان کو انہوں نے باقاعدہ ایک کلاس جو تھی وہ بنائی، ان کو زمینیں دیں، اور زمینیں دے کے وہ ان سے لگان وصول کیا کرتے تھے تعلق داروں سے۔ یہ تعلق دار جو تھے ان کو زیادہ سے زیادہ یعنی پاورز دی گئیں، یعنی ان کو جوڈیشل رائٹس بھی تھے، اپنی رعایا کے اوپر حکومت کرنے کے حقوق بھی تھے، اور زمین سے لگان جو بھی وصول ہوتا تھا وہ ریاست کو دینے کے بعد ان کے پاس جاتا تھا۔ تو ایک بیکار فضول کلاس جو تھی اودھ کے اندر تعلق داروں کی پیدا ہوئی۔ خاص بات یہ ہے کہ جس وقت مغل بادشاہ جو تھا وہ غریب ہو چکا تھا اور جس کے خزانہ خالی تھا، اس وقت اودھ کی سلطنت جو تھی اس کے پاس بڑی مال و دولت آ گئی تھی، چونکہ اودھ کے نواب، اودھ کے تعلق دار جو ہیں ان کے پاس زرخیز زمینیں آ گئی تھیں اودھ کی، جن کا لگان ان کو ملتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے پاس بڑی دولت تھی۔ تو اس دولت کا استعمال یہ کرتے تھے مشاعروں کے اندر۔ انہوں نے وہاں پر امام باڑے بنوائے، مرثیوں کی روایتیں شروع کیں، شیعہ روایتیں شروع کیں، یعنی وہ سارا پیسہ جو تھا وہ غیر پیداواری کاموں کے اندر انہوں نے خرچ کیا۔ آصف الدولہ جو مشہور تھے، جن کے پاس بڑی دولت تھی، ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جسے نہ دے مولا اسے دے آصف الدولہ۔ تو یعنی یہاں پر دولت کی فراوانی تھی، لیکن دہلی سلطنت جو تھی اس کا خزانہ خالی تھا۔ یہی صورت مرشد آباد کی تھی۔ مرشد آباد میں مرشد قلی خان جو تھے وہ بنگال کے نواب تھے، ان کے پاس بھی بنگال کی زرخیز زمینیں تھیں، اور ان کے پاس بھی اس کا لگان تھا، اور ان کے پاس بھی بہت پیسہ تھا، لیکن وہ پیسہ بھی کسی پیداواری یا کام میں استعمال نہیں ہوتا تھا۔ تیسری سلطنت جو تھی وہ نظام کی دکن میں تھی، اس کو بھی مطلب کہ زمینیں بھی ملی ہوئی تھیں،
सल्तनत भी मिली हुई थी और उनके पास भी लगान बहुत था, लेकिन वहाँ भी सूरत हाल यही थी कि लगान की वो रकम मतलब कि कोई आवाम की बहबूद के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी। तो निजी जायदाद करने का एक नुकसान जो था वो ये था कि इसने हिंदुस्तान में यानी जागीरदार तबके को पैदा किया, ताल्लुक़दार तबके को पैदा किया। और एक तीसरा जो ज़राअत के लगान का तरीक़ा अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल किया वो जनूबी हिंदुस्तान में था। जनूबी हिंदुस्तान में उनके लगान का सिस्टम रैयतवाड़ी कहलाता था। रैयतवाड़ी जो है वो ये था कि वो पूरे गांव के ऊपर लगान लगाते थे, यानी किसी एक यानी वहाँ ज़मींदार या जागीरदार नहीं, बल्कि पूरा गांव जो है वो जो भी ज़मीन की आमदनी होती थी वो डायरेक्ट रैयत से वसूल करते थे। तो ये 3 तरीक़े थे उनके। परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में, ताल्लुक़दारी मतलब कि अवध के अंदर, और रैयतवाड़ी जो है वो साउथ के अंदर। तो ये निजी जायदाद का करके उन्होंने एक ज़मींदार क्लास या जागीरदार क्लास जो थी वो पैदा की जो उनकी वफ़ादार रही, और इनको उन्होंने जुडिशल राइट्स भी दिए थे। मसलन पंजाब के अंदर यहाँ पर जो जागीरदार तबका था उसके बारे में अगर आपको तफसील पढ़नी हो तो चीफ़्स ऑफ द पंजाब पढ़िए। ये चीफ़्स ऑफ द पंजाब के अंदर सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान जागीरदार भी हैं। इनकी ज़िंदगी के ख़ानदान के पूरे हालात आपको मिलेंगे कि ये किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के वफ़ादार थे, क्योंकि यही लोग थे कि जब भी यानी अफ़गानिस्तान की यानी पहली जंग हुई, दूसरी जंग हुई, या पहली जंग अज़ीम हुई, दूसरी जंग अज़ीम हुई, तो इन्हीं लोगों ने यहाँ के नौजवानों को ज़बरदस्ती फ़ौज में शामिल कराया था। नौजवान फ़ौज में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन ज़मींदारों की ये ड्यूटी थी कि आप इतने लोग जो हैं फ़ौज के अंदर शामिल कराएं। और इन्होंने यहाँ पंजाब के लोगों को ज़बरदस्ती फ़ौज में शामिल करा के ख़ास तौर से पहली जंग में जो इन्होंने महाज पे जर्मनी फ्रांस के महाज पर भेजा है वो एक बड़ा अज़ियतनाक अमल था, क्योंकि वहाँ की सर्दी, वहाँ की ट्रेंचेस के अंदर यहाँ के लोग गए हैं जो मौसम के आदी भी नहीं थे, और वहाँ बड़ी तादाद के अंदर हिंदुस्तानी फ़ौजी जो हैं वो मारे गए हैं। तो उसमें भी यहाँ के जागीरदारों का बड़ा दखल था, जो इनके ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं करेंगे उन्हें उनकी नशस्त जो है वो वापस दी जाए। तो ये उनके कंट्रोल करने का एक ज़रिया भी था कि कोई जागीरदार या कोई नवाब जो है वो वफ़ादारी से मतलब कि अलहदा ना हो। तो तीसरी बात जो थी जिससे वो कंट्रोल करते थे इन नवाबों को, वो ये था कि इनको मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर ख़िताबात जो है वो दिए जाते थे। मुसलमानों को मतलब कि ख़ान बहादुर के ख़िताब दिए जाते थे, हिंदुओं को राय बहादुर के ख़िताबात जो है दिए जाते थे कि रियाया एक तरह से इनके मतलब के कंट्रोल में थी। रियाया इनसे मतलब ज़रा भी अगर कोई साजिश करता था या इनके ख़िलाफ़ होता था तो उसको फ़ौरन मतलब कि ये खुद सज़ाएँ दे देते थे। अच्छा, यही सूरत इन्होंने बलूचिस्तान में सरदारों के साथ की थी कि वहाँ पर सरदारों को भी इन्होंने बलूचिस्तान के सरदार रिवायती तौर के ऊपर इतने ताकतवर नहीं थे। ये सरदारों को ताकतवर भी बरतानवी हुकूमत ने बनाया, उनको भी जुडिशल राइट्स दिए, उनको भी दूसरे सहूलतें दी, जिसकी वजह से ये अपने कबीलों के ऊपर मुसल्लत हो गए और अपने कबीले के लोग एक तरह से इनके मुती हो गए। इनकी अपनी प्राइवेट जेलें हो गईं जहाँ पर ये अपने लोगों को सज़ाएँ देते थे। लेकिन ये सिस्टम जो है ये पख्तूनख्वा में नाफिज नहीं कर सके, क्योंकि वहाँ का कबायली सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ था। वहाँ पर कबायली सिस्टम मुख्तलिफ होने की वजह से वहाँ इन्होंने अपने पॉलिटिकल एजेंट्स बनाए थे, जो पॉलिटिकल एजेंट्स जो हैं वो कबाइल को कंट्रोल करते थे। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़े थे जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ के ज़मींदारों को, जागीरदारों को मतलब के कंट्रोल में रखा। और इसी वजह से जब ये तहरीक आज़ादी चली है तो यहाँ का ये जो ज़मींदार क्लास थी या जागीरदार क्लास थी ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं थी। इसलिए मतलब कि अंग्रेज़ों का ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियंस हैं,
ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف ہندوستان میں کوئی تحریک نہیں اٹھی، ہمارے خلاف کوئی مزاحمت نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہم نے خود اپنی مرضی سے ہندوستان کو چھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے خلاف ہندوستان کے یہ جاگیردار کوئی ہمارے خلاف نہیں تھے، یہ تو سارے ہمارے وفادار تھے۔ ہندوستان کی جو دلت کلاس ہے یعنی نچلے طبقہ وہ ہمارے خلاف نہیں تھا، چونکہ وہ برہمنوں کے ستائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مطلب کہ اقلیتیں ہیں وہ ہمارے خلاف نہیں تھیں، چونکہ یہ جو اکثریتی ذاتیں ہیں یہ ہمیں ستائے ہوئے تھیں۔ تو اس لیے ان کا کہنا ہے کہ انگریزوں کے خلاف یہاں پر کوئی مزاحمت نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہم نے یہ خود اپنی مرضی سے ہندوستان کو چھوڑا ہے۔ اس لیے انہوں نے جو پیپر شائع کیے ہیں اس کا عنوان ہی ہے ٹرانسفر آف پاور، کہ ہم نے پاور کو اپنی مرضی سے ٹرانسفر کیا ہے، کسی مزاحمت کے نتیجے کے اندر ٹرانسفر نہیں کیا ہے۔ یہاں تک تو یہ تھا۔ اچھا، پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر یہ مسئلہ تھا کہ یہاں مثلاً پنجاب کے اندر یونینسٹ پارٹی تھی جو ایک لحاظ سے زمینداروں کی پارٹی تھی، جس میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے اور مسلمان بھی تھے۔ اور اسی طریقے سے نارتھ انڈیا کے اندر بھی وہاں پر جو مسلم لیگ تھی، مسلم لیگ بھی ایک طرح سے جاگیرداروں کی پارٹی جو تھی وہ بن گئی تھی۔ کانگریس پارٹی جو تھی وہ بورژوا پارٹی تھی، اس میں سارے جاگیردار نہیں تھے، لیکن مسلم لیگ کے اندر مسلم بورژوا پارٹی بھی تھی اور جاگیردار بھی تھے۔ لیکن جب 37 کے الیکشن ہوئے ہیں تو 37 کے الیکشن میں کانگریس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم آزادی کے بعد ہندوستان سے جاگیرداری کو ختم کر دیں گے۔ لہذا ہوا یہ کہ کانگریس نے تو یہ اعلان کر دیا، لیکن مسلم لیگ نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہاں پر 46 کے انتخابات ہونے والے تھے تو جتنے مسلمان جاگیردار تھے سب یونینسٹ پارٹی چھوڑ کے سب مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، چونکہ ان کو خطرہ تھا کہ اگر پاکستان بنا تو مسلم لیگ جاگیرداری کا خاتمہ نہیں کرے گی، ہماری جاگیروں کو محفوظ رکھے گی۔ اس لیے سب کے سب مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، یونینسٹ پارٹی کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور ہوا بھی یہی کہ ہندوستان نے 1951 میں وہاں پر جاگیرداری کا بھی خاتمہ کیا اور وہاں پر جو ریاستیں تھیں ان کا بھی خاتمہ کیا، اور زمینیں ریاست نے لے کر ریاست کے جو زمینیں نہیں تھیں اس کے عوض انہوں نے بانڈ جو تھے وہ جاری کیے کہ زمین کے مالکوں کو قسط وار وہ بانڈ دے دیے جائیں گے اور اب زمین جو ہے وہ ریاست کی ہوگی۔ یہی حال انٹرسٹنگلی بنگلہ دیش میں بھی ہوا۔ بنگلہ دیش نے بھی 1951 کے اندر مطلب کہ زمینداری انہوں نے بھی وہاں ختم کر دی، لیکن پاکستان میں نہیں ہوا۔ پاکستان میں فوراً 47 کے بعد ہندوستان سے دانیال لطیفی یہاں پر جو ہندوستان کے بہت مانے ہوئے وکیل تھے اور کمیونسٹ پارٹی کے ممبر بھی تھے، وہ پنجاب میں آئے۔ پنجاب میں اس وقت دولتانہ یہاں پر چیف منسٹر تھے، تو دانیال لطیفی نے ان کو ایک پورا پروگرام دیا کہ یہ زمینیں یہاں سے جو زمیندار چلے گئے ہیں اور یہ زمینیں جو یہاں پر خالی ہیں یہ آپ کسانوں کے اندر تقسیم کریں۔ انہوں نے پورا ایک پلان مطلب کہ لینڈ ریفارم کا بنا کے دیا، لیکن دولتانہ بالکل اس کے اوپر تیار نہیں ہوئے۔ نتیجہ ہوا کہ دانیال لطیفی واپس ہندوستان چلے گئے اور ہمارے یہاں کوئی لینڈ ریفارم کا سلسلہ کوئی نہیں ہوا، اور اگر کچھ ہوا بھی کچھ پچھلے سالوں کے اندر تو وہ بالکل یعنی کاغذی تھا، عملی طور کے اوپر کوئی لینڈ ریفارم یہاں پر نہیں ہوئی، نہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوئیں نہ کوئی بعد میں ہوئیں، بلکہ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ نوابزادہ نصر اللہ نے تو ایک پارٹی بنائی تھی کہ تحفظ جاگیرداراں تحت الشریعہ اس کے تحت، تو یعنی انہوں نے پھر اسلام کا سہارا لے کر یہ کہا کہ اسلام میں نجی جائیداد کا تحفظ جو ہے وہ ہے، تو جاگیرداری ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اور مجھے زیادہ پورا علم نہیں، لیکن یہ تھا کہ ضیاء الحق کے زمانے میں مطلب کہ کچھ زمین جو تھی کسانوں کو
واپس دینے کا اعلان بھی ہوا، لیکن وہ زمینیں ان کو نہیں دی گئیں، بلکہ لغاری نے تو وہ زمینیں واپس کسانوں سے بھی لے لیں۔ وہ مقدمہ عابد حسن منٹو نے عدالت میں ڈال بھی رکھا ہے، چل بھی رہا ہے، لیکن اس کا اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ میں بھی اس کا پٹیشنر ہوں۔ اچھا، آپ بھی میں بھی پٹیشنر لینڈ ہیں، ریفارمز کا تو اس میں آپ ذرا زیادہ بتائیں گے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی لینڈ ریفارم جو ہے نام کی کوئی چیز نہیں ہوئی، بلکہ یہاں پر یعنی جو وڈیرہ شاہی یا زمینداری سسٹم جو ہے وہ مطلب طاقتور ہوتا رہا۔ اچھا، وہ کئی لحاظ سے طاقتور ہوا۔ طاقتور ایک لحاظ سے یہ بھی ہوا کہ جب سندھ کے اندر یہ بیراج کی زمینیں جب تقسیم ہوئیں، یہ جو کوٹھی بیراج بنا، تو وہ ساری بیراج کی زمینیں یا تو بڑے بڑے جنرلز کو دی گئیں یا سرکاری عہدیداروں کو دی گئیں، جس میں ایوب خان بھی تھے، نور خان بھی تھے، اصغر خان بھی تھے، مطلب ان سب کو زمین دی گئیں۔ اور وہ یہ سارے زمینیں بیچ کے جو وہاں کے وڈیروں نے لیں، یہ واپس زمینیں بیچ کے آ گئے، تو سندھ کا وڈیرہ ایک بار پھر بہت زیادہ طاقتور ہو گیا، زیادہ زمینوں کا مالک ہو گیا۔ تو سندھ میں اس وقت وڈیرہ شاہی پورے طاقت کے اندر ہے، کوئی وڈیرہ شاہی کا خاتمہ کوئی نہیں ہوا۔ اور دوسرا وڈیرہ شاہی کا جو ایک علامت ہے وہ ہے وڈیرہ کلچر۔ وڈیرہ کلچر کے اندر مطلب کہ جو ایک ہے دہشت گردی کی علامت جو ہے وڈیرہ شاہی کے کلچر کے اندر ہے، یعنی لوگوں کو اٹھا لینا، لوگوں کو قتل کرا دینا، مطلب کہ لوگوں کو جائیدادیں، لوگوں کو یعنی مارنا پیٹنا، مطلب کہ اتنی لوگوں کی آواز کو بند کر دینا۔ اچھا، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جمہوریت بھی آئی ہے، یہ جمہوریت بھی ہمارے ہاں جاگیردارانہ جمہوریت ہے، کیونکہ اس جمہوریت کے اندر مطلب کہ جاگیردار ہی مطلب کہ الیکشن لڑتے ہیں، اور جاگیردار ہی مطلب کہ وہ الیکشن جیتتے ہیں اور پارلیمنٹ میں جاتے ہیں۔ لہٰذا ان سے یہ توقع آپ نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی یہاں پر یعنی زمینوں کے بارے کے اندر کوئی فیصلہ کریں گے یا زمینیں کسانوں کے اندر تقسیم کریں گے، بلکہ ایک لحاظ سے جاگیردار جو ہے جمہوریت کی وجہ سے اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ کے زمانے میں یہ ماشاء اللہ کی خوشامد کرتا ہے، ان کا وفادار ہو جاتا ہے۔ جمہوریت کے زمانے میں یہ خود انتظامی امور کا مالک ہو کے عہدیداروں کے اوپر تسلط حاصل کر کے، طاقت حاصل کر کے مطلب کہ اپنا تسلط پورے دیہاتی معاشرے کے اندر قائم کر لیتا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ انتخابات بھی جو ہوتے ہیں، انتخابات کا کوئی نتیجہ اس لیے نہیں نکلتا کہ اس سے کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آتی ہے۔ تو یہ مختصر سی باتیں تھیں، کوئی سوال اگر آپ چاہیں تو ضرور کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو 2-3 امپورٹنٹ سوال اس لیے پوچھنا ضروری ہے، میں خود پوچھوں گا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ ہسٹری کو دیکھتے ہیں، اور وہ ایک جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ آلٹرنیٹ ایک ویو ہے، تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے۔ وہ آج کل پولیٹکس جو ہے نا، یہ چل رہی ہے نان ایشوز پہ، نان ایشوز کو بھی انٹرسٹنگ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، تو کیوں نہ ہم اصل ایشوز کو انٹرسٹنگ بنا کے پیش کریں تاکہ یہ لوگوں تک جائیں بھی۔ تو پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی نے جو لینڈ ریفارمز کیے، لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی بہت اس کا کریڈٹ لیتی ہے، ذوالفقار علی بھٹو نے کیے، اس کے بعد 1977 میں جو الیکشن ہونے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ میں اور بھی اس کو ایڈوانس کروں گا، جو کمی رہ گئی تھی میں اس کو بھی پورا کروں گا۔ لینڈ ریفارمز کی اگلی ایکسٹینڈڈ ایک چیز آئے گی اس کے اندر، مطلب مکمل کیا جائے گا اس کو۔ اس سے پہلے ان کو پکڑ لیا گیا، اور پھر وہ باقی ہسٹری تو سب کو پتہ ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ بلکہ ان سب کو کہ پیپلز پارٹی کے لینڈ ریفارمز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور شیخ رشید جیسے لوگ جو کہ ایکچولی کہتے تھے کہ جی ہم تو ہیں ہی سوشلسٹ، اور ہم تو اس ملک کے اندر زرعی اصلاحات کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں، وہ ان کے وزیر بھی رہے اور انہوں نے اس کو دیکھا بھی، ان کے کیا اس حوالے سے تجربات ہوئے، اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ پھر وہ کیوں رہے جبکہ آپ کے خیال میں لینڈ ریفارمز وہ نہیں کر سکے؟ نہیں، لینڈ ریفارم بالکل نہیں ہوئی، بلکہ جیسا کہ ہوا ہے کہ لینڈ ریفارمز ہوئیں تو زمینداروں نے وہ زمین جو ہے یعنی جھوٹے طریقے سے
हारियों के नाम उन्होंने कर दिया, लेकिन कब्ज़ा उन्हीं का रहा। तो एक लिहाज से वो लैंड रिफॉर्म मतलब कि कागज़ों तक ही रहीं, वो कोई अमली तौर के ऊपर कोई नहीं हुई। तो बिल्कुल कोई उन लैंड रिफॉर्म का कोई नहीं हुआ, बल्कि ख़ुद मतलब कि भुट्टो फैमिली की अपनी ज़मीनें जो थीं वो उसी तरीके से न सिर्फ कायम रहीं बल्कि बढ़ती रही हैं, यानी उनमें कोई कमी नहीं हुई है। कोई बड़ा ज़मींदार जतोई हैं या ख़ुद भुट्टो फैमिली है या और दूसरे बड़े जो ज़मींदार हैं वहाँ पर, वो सारे के सारे उनकी ज़मीनें ऐसी की ऐसी हैं, बल्कि बड़ी हैं, कम होने के बजाय ज़मीनों की तादाद ज़्यादा हुई है। क्योंकि इन्होंने फिर दिखाने के लिए कागज़ात के अंदर वो ज़मीनें अपने हारियों के नाम तकसीम करके ये कहा कि हमने ये ज़मीनें हारियों को दे दी हैं, हालांकि हारियों को नहीं दी गई। अच्छा, वो जो आपने कहा ये जो हमारे आपने कहा रशीद साहब और ये लोग जो थे, इनमें कोई इतनी ताकत या क़ुव्वत नहीं थी कि ये कोई लड़ सकते। इनको मालूम सब था कि क्या हो रहा है, लेकिन इन्होंने कोई मज़ाहमत नहीं की और कोई इसको अमली तौर के ऊपर यानी नाफिज करने की कोई कोशिश भी इन्होंने नहीं की। यानी पीपल्स पार्टी के अंदर यानी जिस तरीके से पीपल्स पार्टी अपने आप को दावा करती है कि लेफ़्ट की थी, एक तो वो लेफ़्ट की नहीं थी। वो उन्होंने सोशलिज्म का नारा लगाया, लेकिन आपको पता है कि वो सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए था, कोई सोशलिज्म नहीं था। बल्कि भुट्टो साहब ने लाड़काना के ही एक दावत में जो मैंने उनकी तकरीर सुनी थी, वो ये उन्होंने कहा था कि मैंने पाकिस्तान से सोशलिज्म का आज ख़ात्मा कर दिया है। ये उनका तो ये पीपल्स पार्टी कोई यानी ना तो कोई वो डेमोक्रेटिक पार्टी थी, ना इनकलाबी पार्टी थी। वो हर जगह कंप्रोमाइज़ करते रहे हैं। जहाँ भी इक़्तिदार ख़तरे में पड़ा है उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है। जैसे कादियानियों के सिलसिले में कंप्रोमाइज़ किया उन्होंने, यानी तालीम के सिलसिले में उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया कि पाकिस्तान स्टडी इस्लामियात जो है वो होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ हुई वो कंप्रोमाइज़ करते रहे हैं, कहीं उन्होंने कोशिश नहीं की कि सिस्टम को तब्दील करने की कोशिश करें। अच्छा, आपने अभी बात की शेख रशीद साहब की, मैं ज़रूर स्पेसिफ़िकली उन पे बात करना चाह रहा हूँ। उनको बाबा सोशलिज़म कहा करते थे लोग, और हमें भी बताया जाता है। फिर मैं एक किताब थी उनकी जहद मुसलसल, फिर एक और किताब है उसमें है कि उसका नाम है इस्लाम का मुआशी निज़ाम। तो वो बड़ी इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ किताबें हैं। उसके अंदर काफ़ी उन्होंने कुछ चीज़ें इस तरह की लिखी हैं। ऑफ कोर्स वो आपकी तरह बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हिस्ट्री को नहीं देख सके, लेकिन क्योंकि वो एक पॉपुलर पार्टी के लीडर थे तो उनकी किताबें कुछ लोगों ने पढ़ी भी। तो असल में तो फिर यही हुआ ना कि जो लेफ़्ट के लोग थे, जो सोशलिस्ट थे, जो सो कॉल्ड सोशलिस्ट थे, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पर्सनैलिटी थी और उनका जो स्टैचर था, और वो जागीरदार भी थे, फिर वो वज़ीर ख़ारजा भी बनाए गए। अयूब ख़ान के साथ उन्होंने जो भी उनकी खिदमत की, उसके नतीजे में वो बनाए भी गए वज़ीर ख़ारजा और बाद में वज़ीर आज़म भी बने। तो उसका मतलब ये हुआ कि तमाम उस ज़माने में ज़्यादातर लेफ्टिस्ट ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक जागीरदार के आगे सर झुका दिया। बिल्कुल सही है ये। अच्छा देखें, जब रशियन रेवोल्यूशन आया है तो मौलाना सईद हिंदुस्तान के एक थे, उन्होंने भी हिंदुस्तान का माशी निज़ाम, वो इस्लाम का माशी निज़ाम लिखा। अच्छा देखें, असल बात जो है वो ये है कि माशी निज़ाम जो है वो एक नहीं होता है, वो बदलता रहता है। इस्लाम का कोई एक माशी निज़ाम नहीं था। मतलब कि इब्तदाई दौर के ऊपर जो मैं एक बात आपसे कहना भूल गया कि जब इराक़ फ़तह हुआ है तो वहाँ पर मसला ये था कि इराक़ की फ़तह के बाद वहाँ पर जो ज़मीनें थीं उन ज़मीनों का क्या किया जाए। तो जिन्होंने फ़तह किया था उन्होंने कहा जी ये ज़मीनें हम फ़ौजियों के अंदर तकसीम आप कर दें आप। तो हज़रत उमर ने कहा कि आज तो हम इन फ़ौजियों को ये ज़मीनें दे देंगे, लेकिन जो मुस्तक़बिल के अंदर नस्ल आएगी उनको हम क्या देंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये ज़मीनें तकसीम नहीं होनी चाहिए, ये ज़मीनें रियासत के पास ही रहनी चाहिए। तो एक ज़माने में मतलब कि ये निजी जायदाद का ये तसव्वुर जो था वो ये था कि ज़मीन जो है वो रियासत की मिल्कियत है, किसी आम आदमी की मिल्कियत जो है वो नहीं है। अच्छा, ये निज़ाम में मईशत जो है वो बदलता रहता है। तो मौलाना सईद साहब जो थे उन्होंने
روسی نظام سے متاثر ہو کر کہا کہ اسلام کے اندر بھی نجی جائیداد کا سسٹم نہیں ہے اور یہاں بھی مطلب کہ ایکویلٹی کا تصور ہے، لیکن مطلب کہ یہ ایک انہوں نے خاص ماحول کے اندر یہ بات کہی تھی۔ مولانا مودودی نے بھی اسلام کا معاشی نظام نامی ایک مضمون لکھا ہے۔ میں نے ایک یہ جب روس کی 100 سالہ سالگرہ تھی تو ہم نے ایک کانفرنس کی تھی، تو اس میں میرا مضمون ہے کہ 3 علماء اور روسی انقلاب اس میں نے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو مولانا مودودی نے بھی یہ کہا کہ یہ ماس کا معاشی نظام ایک شیطانیت کا نظام ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، ان لوگوں کو بیچاروں کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ معاش کیا ہے، معاشی نظام کیا ہے، جائیداد کیا ہوتی ہے، کیسے بنتی ہے۔ یہ بس ایک لحاظ سے لفاظی کے ذریعے سے لوگوں کو جذباتی طور پہ اپنے ساتھ ملاتے تھے، لیکن کسی نے مطلب کہ صحیح طور کے اوپر نہیں بتایا۔ اسلام کے اندر کا معاشی نظام بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا ہے۔ اگر آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں تو امام ابو حنیفہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کرائے پہ مکان دینا جو ہے یہ بھی جائز نہیں ہے، اور ایسی بہت سی باتیں ہیں، لیکن وقت کے ساتھ یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ ہمیں مطلب کہ دیکھنا چاہیے جدید دنیا کے لحاظ سے کہ جدید دنیا کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے، کون سا نظام جو ہے وہ چلے گا۔ زمینیں جو ہیں کسانوں کو دی جائیں گی تو زیادہ پیداوار ہوگی، اگر وہ جاگیرداروں کے پاس رہیں گی، نجی ملکیت ہوگی، تو وہ اپنی مرضی سے پیداوار کریں گے اور اس کی آمدنی سے وہی فائدہ اٹھائیں گے۔ عام آدمی یا عام کسان اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اور جتنی بھی حاریوں کی تحریکیں چلی ہیں، مطلب کہ سندھ میں حاریوں کی جتنی تحریکیں چلی ہیں، سب کو سختی کے ساتھ مطلب کہ حکومت نے کچل دیا ہے۔ تو آخر کیوں؟ اس لیے کہ وہ حاریوں سے ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں بغاوت نہ کر بیٹھے۔ اور یہ خود کوئی کسانوں کی یہ بغاوتیں جو ہیں صرف مطلب کہ ہندوستان ہی میں نہیں، چین کے اندر کسانوں کی بہت بغاوتیں رہی ہیں، مغرب میں کسانوں کی بغاوتیں رہی ہیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ مغرب کے اندر جا کے یہ جو ہے وڈیرہ شاہی یا جاگیرداری کا نظام جو ہے وہاں کی جمہوریت نے اور وہاں کا جو ایک سوشل سسٹم ہے اس نے ختم کر دیا۔ اور وہاں پر اب زمین جائیداد وہ ہے، نجی جائیداد ہے، بڑے بڑے پلانٹیشن ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر کسان کو بھی آزادی ہے کہ وہ اپنی 8 گھنٹے اگر کا کام کرتا ہے تو اس کو اتنا معاوضہ ملتا ہے کہ وہ آرام سے زندگی، سہولت کی زندگی گزار سکے۔ تو اور تاریخ میں وڈیروں کو یا جاگیرداروں کو قابو میں رکھنے کے کئی طریقے اختیار کیے گئے۔ لوئی 14 جو فرانس کا بادشاہ تھا، اس نے کیا یہ تھا کہ جتنے بھی بڑے بڑے زمیندار یا جاگیردار تھے فرانس کے، سب کو اس نے ورسائی بلا لیا تھا کہ تم یہاں رہو، اپنی جاگیروں پہ مت رہو، چونکہ اپنی جاگیروں پہ رہو گے تو تم اپنی طاقت کو استعمال کرو گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ ورسائی میں رہتے تھے تو ان کے اخراجات بہت تھے، قرضہ لیتے رہتے تھے، قرض دار ہو جاتے تھے، تو زمینوں کی آمدنی ان کے لیے کافی نہیں ہوتی تھی اور وہ بادشاہ کے محتاج ہو جاتے تھے۔ تو ہمیشہ کوشش تو یہ کی گئی ہے کہ ان کو قابو میں رکھا جائے، لیکن جہاں ان کو قابو میں نہیں رکھا گیا ہے وہاں پر یقیناً انہوں نے ہنگامے کیے ہیں۔ مثلا انگلینڈ کے اندر یہ زمینداری تھے جنہوں نے میگنا کارٹا کا کے اصول پر زبردستی بادشاہ سے دستخط کرائے، لیکن وہاں پر یہ زمیندار یہ جاگیرداری تھے جنہوں نے بادشاہ کی طاقت کو چیلنج کر کے اور بادشاہ کو ایبسولوٹ نہیں ہونے دیا۔ تو وہاں پر زمینداری کا جو زمینداری کی وجہ سے سیاست کے اوپر جو اثر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر بادشاہت جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں رہی ہے، چونکہ جاگیردار کے اپنے بھی قلعے ہوتے تھے، اپنی فوج ہوتی تھی، اس کی اپنی زمینیں ہوتی تھیں، تو بادشاہ ان سے قرض بھی لیتا تھا، ان کی فوجیں بھی لیتا تھا، تو بادشاہ جو تھا اس کے پاس ایبسولوٹ پاور جو ہے وہ نہیں آتی تھی۔ تو وہاں کا سسٹم بالکل دوسرا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر زمینداری کا خاتمہ ہوا ہے اور وہاں پر حکمراں ایبسولوٹ نہیں ہوئے۔ لیکن ہمارے ہاں کے بادشاہ ایبسولوٹ ہوتے تھے،
زمیندار جو ہے وہ بھی ان کا وفادار ہوتا تھا، ان کا ملازم ہوتا تھا، یہ ایبسولوٹ ہوتے تھے. اور یہ ایبسولوٹزم جو ہے اس نے ہماری راہ میں رکاوٹ ڈالی ہے کہ جمہوری ہونے کے باوجود ہمارے حکمراں اپنے آپ کو ابھی تک ایبسولوٹ بادشاہ کی طرح ہی سمجھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی مجھے وقار بٹ یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے آج کہا کہ یار میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کرتے کیا ہو یہاں پہ، تو میں اس لیے آج آنا چاہ رہا ہوں. تو حالانکہ پہلے ہی لیکچر میں آئے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی تھوڑا سا زیادہ شاید جاننا چاہ رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں. تو میں یہ بتا دوں ساروں کو کہ ہم یہ کر رہے ہیں ایکچولی کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے انقلاب تیار کر رہے ہیں. برابری پارٹی ایک بائیں بازو کی پارٹی ہے جو کہ مین سٹریم ہونے والی ہے. ہم مین سٹریم پارٹی کے طور پہ ابھریں گے. ہم چھوٹے موٹی پارٹی نہیں ہیں، نہ ہی ہم لیفٹ کا کوئی گروپ ہیں اور نہ ہی ہم میں سے کوئی ایسا لیڈر ہے جو الیکشن لڑ کے وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. میں نے تو الیکشن بھی نہیں لڑا اس دفعہ، آئندہ بھی نہیں لڑوں گا. میں نے تا حیات الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کیا ہوا ہے. یہ پارٹی عام لوگوں کی پارٹی، عام لوگوں کو لیڈرشپ دے رہی ہے، عام لوگوں کو الیکشن لڑوائے گی. تو ہم یہاں انقلاب تیار کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. اس لیے ہم جو بھی سوال کرتے ہیں، جو جواب ملتا ہے اس کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں اور وہ پوری دنیا میں جاتا ہے. ڈاکٹر مبارک کے لیے بڑے دلیر آدمی ہیں، انہوں نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہ خود کافی ہے کہ ڈاکٹر مبارک کے لیے کبھی کوئی آ کے کہنا چاہے کہ جی ہماری ساری ہسٹری آپ نے خراب کر دی، ہماری تو ہسٹری کا بیڑا غرق کر دیا. ہماری ہسٹری ہمیں کچھ اور بتائی جاتی ہے، ہماری ٹیکسٹ بکس میں ہمیں جو ریاست جو پڑھانا چاہتی ہے، ہمیں جو گورنمنٹ پڑھانا چاہتی ہے، الٹا آپ اس سے بالکل چل رہے ہیں. اور آپ جو ہسٹری بتا رہے ہیں لوگوں کو، اس سے لوگ ملازم اور نوکر اور غلام ہونے کے بجائے مطیع بن رہے ہیں، رعایا بن رہے ہیں، اور باقاعدہ وہ لوگوں کی غلامی کرنے وہ اس کے بجائے لوگ غلام بننے کے بجائے وہ انقلابی بن رہے ہیں، وہ بغاوت پہ اتر آتے ہیں، وہ باغی بن جاتے ہیں. تو اس لیے آپ کی تحریریں جو ہیں ان کو بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ زیادہ تر لوگوں کے اندر نہ جا سکیں، لیکن بہرحال ہم آپ کو اس لیے بلایا ہم نے آج کہ کچھ چیزیں چلی جائیں. تو اس لیے وقار بٹ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم یہ کرتے ہیں، اور ہم کویشچن آنسر اسپیشلی بہت امپورٹنٹلی اس کو ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ ہمارا پلیٹ فارم بڑا ہو رہا ہے. یہ ایک پارٹی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، تو ہماری جو بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے سننے کے لیے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے. تو ابھی جو لینڈ ریفارمز کی بات ہوئی، ہم نے کہا ابھی کہ لینڈ ریفارمز کی ایک پٹیشن ہے جس میں نے آپ کو بتایا کہ میں بھی ایک پٹیشنر ہوں اس کا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے، لیکن شریعت کورٹ اور اس سے پہلے سپریم کورٹ اور یہ سب نے مل کے ابھی تک اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے. جیسے اسٹوڈنٹ یونینز کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس کا بھی ہولڈ کیا ہوا ہے، اسٹوڈنٹ یونینز نہیں بننے دیتے. تو اسی طرح کسان تنظیمیں، اسی طرح مزدور تنظیمیں، اور اب تو کسان مزدور سے نکل کے بات عام لوگوں تک جا چکی ہے، کیونکہ سروس انڈسٹری کا اتنا بڑا سیکٹر ہے. تو عام جو مزدور ہے جو اسمارٹ فون دیکھتا ہے، 15-20 ہزار بھی تنخواہ ہو تو وہ اس پہ ٹیکسٹنگ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، وہ انجوائے کرتا ہے اپنی لائف، موٹر سائیکل میں پیٹرول بھی ڈلواتا ہے، وہ اپنے کو مزدور کہتا بھی نہیں ہے. وہ کروڑوں لوگ ہیں، نوجوان ہیں جو اس وقت موجود ہیں، اور ان کا بھی استحصال ہو رہا ہے. تو لینڈ ریفارمز کا جو اسپیشلی معاملہ ہے اس میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ہمارے اگینسٹ جن لوگوں نے جو فریق ہیں لینڈ ریفارمز کے، ان میں ایک بہت بڑا نام بڑا امپورٹنٹ ہے، جو آج کل بڑے انقلابی بنے ہوئے ہیں اور آج کل جیل میں ہیں اور عمران خان کے بڑے ساتھی ہیں. تو شاہ محمود قریشی جو ہیں، شاہ محمود قریشی ہمارے خلاف پٹیشنر ہیں. مطلب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لینڈ ریفارمز نہ ہوں، اور وہ صرف جاگیردار نہیں ہیں، وہ پیر بھی ہیں، وہ سیاسی پیر ہیں. میں سیاسی اس لیے کہوں گا کہ اور بھی پیر جو ہیں، ہم ٹھیک ہے ان کا اپنا جو بھی معاملہ ہے اس ملک کے اندر، عقیدت کے معاملے ہیں جو بھی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ انڈسٹریلائز ہوگا تو یہ چیزیں بھی حل ہوں گی. ابھی تو اس طرح ہی چل رہا ہے. لیکن ان میں سے کچھ پیر ہیں جو سیاست میں آ جاتے ہیں، اور سیاست میں آگے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنی جگیروں کو بھی محفوظ کرتے ہیں، اپنی کلاؤڈ کو بھی رکھتے ہیں اپنے ارد گرد، ان کی رعایت جو رہتی ہے ان کے مریدوں کی شکل میں. اور اس کے علاوہ وہ ہمارے ملک کے جو پالیسی ہے، ہمارے ملک کے جو لیجسلیشن لا میکنگ ہے، اس کے اندر بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ وہ لینڈ ریفارمز کو کسی صورت میں نہیں ہونے دیتے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ شاہ محمود قریشی اس وقت عمران خان کے ساتھ مل کے پتہ نہیں کس قسم کا کوئی انقلاب کرنا چاہتے ہیں، جو کہ میں تو جعلی انقلاب کہتا ہوں. تو وہ ہمارے خلاف پٹیشنر بھی ہیں لینڈ ریفارمز کی اپلیکیشن کیس کے اندر. اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں، وہ بلوچستان کے ایک تھے نا جو وزیر اعظم بھی بنے تھے، بہت ہی ہیوی شخصیت تھے، جمالی. انہوں نے تو کہہ دیا تھا
کہ لینڈ ریفارمز اور یہ سب بیکار باتیں ہیں، اس ملک میں کوئی لینڈ ریفارم نہیں ہوگی، سب ختم ہے یہ. تو یہ لوگ جو ہیں یہ تو کبھی بھی لینڈ ریفارمز نہیں ہونے دیں گے، چونکہ ان کا وجود جو ہے وہ ان کی ایک تو روحانی سلطنت ہے، ایک تو اس کے اوپر ہے یہ، اس روحانی سلطنت کے اندر یہ اس کے سربراہ ہیں. اور دوسرا جو ہے دیکھیں نا، جو بغیر محنت کے کمائی حاصل کرے، بغیر محنت کے جو کمائی حاصل کرے، وہ آدمی کسی بھی طرح سے سوسائٹی میں میں اس کو باعزت نہیں سمجھتا. اور یہ جتنے لوگ ہیں غریب لوگ ہیں وہ ان کو نذرانے دیتے ہیں اور ان کا گزارا انہی نذرانوں پر ہوتا ہے. ان میں سے کوئی نہیں ہے جو محنت مشقت کر کے مطلب کہ کمائی کر کے اور روزی کھائے. یہ سارے کے سارے دوسروں کی محنت کے اوپر مطلب کہ روزی مطلب ان کی اپنی روزی کماتے ہیں یہ. تو یہ تو چاہیں گے کہ اس ملک کا نظام جو ہے وہ اسی طرح سے رہے. لیکن دیکھیں بہت پہلے پراؤدھن جو فرانس کا ایک انارکسٹ تھا، اس نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ واٹ از پرائیویٹ پراپرٹی. اس کا کہنا تھا اٹ از تھیفٹ، کہ پرائیویٹ پراپرٹی تو چوری ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. چونکہ آپ پرائیویٹ پراپرٹی چوری کے ذریعے سے ہی بناتے ہیں نا، دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے، دوسروں کے دولت پہ قبضہ کر کے اپنی پرائیویٹ پراپرٹی بناتے ہیں. تو یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ ہمیشہ آپ یا آپ کا خاندان جو ہے وہ قابض رہے. یہ آپ کو ایک نہ ایک دن چھوڑنا پڑے گا، جب وقت آئے گا آپ کو چھوڑنا پڑے گا. اچھا اب یہ ہے کہ اس وقت کو آنے کے لیے ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مذہبی اعتقادات کو، لوگوں کے جذبات کو، اپنی سیاسی طاقت کو، اس کو استعمال کریں. اور جیسا کہ جواد نے کہا، بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. جو کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ یا تو جاگیرداروں کی ہیں، خاندانی پارٹیاں ہیں جو اپنے بعد اپنے جانشین تیار کر دیتی ہیں اور وہ کوئی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں. کون سی پارٹی اس وقت ایسی ہے کہ جو عوامی پارٹی ہو؟ پیپلز پارٹی خاندانی پارٹی، نواز شریف خاندانی پارٹی. اور اگر موقع ملے تو ہمارے جو جیل میں ہیں عمران خان، مطلب کہ یہ بھی ڈکٹیٹر سے کم نہیں ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کوئی بھی جمہوریتی ادارے یہاں لانے کو تیار نہیں ہوں گے. اس لیے اگر کوئی تھوڑا بہت کام لوگوں میں جا کر کیا جاتا ہے اور ان میں کوئی شعور بیدار کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تاریخ ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. چونکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ ظلم کے خلاف مزاحمت جو ہے وہ ہوتی رہی ہے اور ان مزاحمتوں کو سختی کے ساتھ کچلا بھی جاتا رہا ہے، لیکن یہ پھر دوبارہ سے اٹھتے ہیں اور پھر دوبارہ سے اپنے مطالبات دہراتے ہیں. تو یہ مزاحمتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، یہ برابر بڑھتی رہتی ہیں اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ مزاحمتیں پورے نظام کو بدل کے رکھ دیتی ہیں. تو تاریخ کا مضمون جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اس لیے میں تاریخ کو لکھتا بھی اردو زبان میں ہوں تاکہ عام لوگ جو ہیں وہ اس کو پڑھ سکیں. آج کل میں زیادہ تر کام کر رہا ہوں عوامی تاریخ کے اوپر، جس کو آپ کہیں محروم لوگوں کی تاریخ، عام لوگوں کی تاریخ، غلاموں کی تاریخ ہے، انڈینچرڈ لیبر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ عام لوگ، ان کو مطلب کہ ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس کا نام ہی ہے وائٹ ٹریش، کہ لندن میں ایک زمانے میں اتنے غریب لوگ ہو گئے تھے یا فقیر مانگنے والے ہو گئے تھے کہ وہاں کی اشرافیہ ان سے تنگ آ گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، ہم باہر نکلتے ہیں تو یہ ہماری گاڑیاں گھیر لیتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، ان سے ہمیں نجات دلائی جائے. تو انگلستان کی حکومت نے ان غریب لوگوں کو جہازوں میں بھر کر اور امریکہ بھیج دیا اور کہا کہ یہ وائٹ ٹریش ہے. امریکہ میں ان کو محنت مشقت کرائی گئی اور ان سے بیگار کرا کے وہ جہاز کا کرایہ پہلے وصول کیا گیا جو جہاز کی کمپنی ان کو لے کر آئی تھی. اور یہی حال انڈینچرڈ لیبر کا تھا. انڈینچرڈ لیبر جو تھے ساؤتھ افریقہ میں بھی اور کینیا میں بھی اور کیریبین آئلینڈ میں بھی
यहाँ हिंदुस्तान से गरीब लोग जो थे उनको मतलब कि भेजा गया है। तो आजकल मैं ज़रा काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, और मुख्तलिफ़ ये मज़ामीन ये यहाँ से निकलता है इंडिपेंडेंट ऑनलाइन, उसमें मैं हिस्ट्री फ्राम बिलो के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, जो महीने में 2 कॉलम मतलब कि छपते हैं कि आम लोगों की तारीख़ मुख्तलिफ़ माशरों के अंदर क्या रही है। तो अगर आप पढ़ें आम लोगों की तारीख़ अपने मुल्क में भी और दूसरे गरीब मुल्कों के अंदर भी, कि किस कदर ज़िल्लत व ख्वारी के साथ उनको रखा गया, लेकिन उनके अंदर मज़ाहिमत की ताकत थी जो उठती रही है। और ये मज़ाहिमत में वो अकेले नहीं थे, मज़ाहिमत करने वालों में उनके साथ उनके उस सोसाइटी के दानिश्वर भी थे, वो भी उनके साथ थे जिन्होंने उनका साथ दिया। ये सूलियों पे भी चढ़े हैं, फांसियाँ भी पाई हैं, इन्होंने कैद-ओ-बंद की सज़ाएँ भी पाई हैं, लेकिन ये अपने काम से इन्हिराफ नहीं किया। तो मेरे ख़्याल से एक सियासी पार्टियों ने जो काम किया है, जो हमारे यहाँ नहीं कर रहे, वो यही है कि उनके दानिश्वर रियासती दानिश्वर बनने के बाद अवामी दानिश्वर बने, अवाम के लिए लिखा, अवाम में जाकर उन्होंने काम किया, उनमें शऊर पैदा किया, उनमें मज़ाहिमत पैदा की, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर तब्दीली आई। क्योंकि सोसाइटी में अपने आप से तब्दीली नहीं आएगी, जिनसे आप लड़ रहे हैं ये बड़े ताकतवर लोग हैं, तो इसलिए इनसे लड़ाई जो है वो भी आपको सख्त किस्म की लड़ाई लड़ना पड़ेगी, तब जाके कामयाबी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 1-2 सवाल मैं और करूँगा, उसके बाद मैं माइक दूंगा सबको। ये इसलिए सवाल ज़रूरी हैं कि ये मैं चाहता हूँ कि ये लोगों तक पहुँचे हर सूरत में। मेरे क्योंकि मैं ख़ुद सवाल कर रहा हूँ तो लोग थोड़ा इंटरेस्ट से देखते हैं, क्योंकि करोड़ों लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं ये थोड़ा सा फ़ायदा उठाता हूँ इस मौके का। आप ये जो अभी वैसे ही तो बताना चाहूँगा सर, मैं जो प्रोढॉन की बात की, इन्होंने प्रोढॉन भी कहते हैं उसको, उसने लिखा जो था वो असल में उसने कहा था कि ऑल प्रॉपर्टी इज़ थेफ्ट, तमाम जायदाद जो है वो थेफ्ट है, तमाम जायदाद चोरी की है। तो उसने एक किताब भी एक लिखी थी, उसने लिखी थी फ़िलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, मतलब गुर्बत का फ़लसफ़ा। लेकिन कार्ल मार्क्स ने उसके ख़िलाफ़ एक किताब लिखी फिर, और कार्ल मार्क्स ने उस किताब का नाम रखा, प्रोढॉन की किताब का नाम था फ़िलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, यानी गुर्बत का फ़लसफ़ा। उसने लिखा कार्ल मार्क्स ने कि ये गुर्बत का फ़लसफ़ा नहीं है, बल्कि फ़लसफ़े की गुर्बत है। ये फ़लसफ़े का अफलास है कि इस आदमी ने सही तरीके से उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया, और वो उसने ऑल प्रॉपर्टीज़ थेफ्ट को भी नहीं माना, उसने उसको और तरीके से एक्सप्लेन किया। ये बहरहाल एक एकेडमिक बात है, लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कार्ल मार्क्स ने जो बात की, लैंड रिफॉर्म्स भी हुए दुनिया में मूवमेंट भी हुई दुनिया में। इस वक्त भी लोग जो हैं वो, जैसे शिकागो के अंदर हमने देखा, लोग निकले, उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात करनी थी कि हमें जो मिलता है टाइम, उसका ओवर टाइम दिया जाए, 8 घंटे से ज़्यादा हमें काम करने की ज़बरदस्ती ना हो, सॉरी 8 घंटे से ज़्यादा हमें काम जो है वो अगर करना पड़े तो हम उसके पैसे हम चाहते हैं। तो उन्होंने औकात कार के ऊपर एक मूवमेंट की, और उसके ऊपर उन पर गोलियाँ चली, और आज भी हम 1 मई मनाते हैं उस हवाले से। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि अब जब यूनिवर्सल सफरेज भी मौजूद है, मतलब तमाम लोगों को वोटिंग राइट्स हैं, पूरी दुनिया में लोग वोट के ज़रिए तब्दीली लाना चाहते हैं, तो इसकी कोई गुंजाइश है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अलावा सिर्फ कोई तंजीमें बन के या लोग अपनी मूवमेंट्स करें और उसके हिसाब से वो बाहर निकल आए? अभी हमने रिसेंटली देखा कि कुछ किसान तंजीमें बनी, जैसे एक बनी किसान इत्तेहाद, वो एक मिडिल क्लास किसानों की जमात थी बेसिकली, उसमें हारी और उसमें मजदूर जो खेत मजदूर है वो शामिल नहीं था। लेकिन एक अंजुमन मुज़ारिन भी थी, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की, और उसमें ज़्यादातर इस तरह के हारी तो सिंध की ज़ुबान में कहते हैं, लेकिन ये भी हारी थे एक तरह से, मतलब अपने इलाके में वो ख़ुद YBG करते थे। तो ये लोग, इनकी मूवमेंट्स चली, फिर एक फैसलाबाद में मूवमेंट चली लेबर कौमी मूवमेंट के नाम से, और उन्होंने काफ़ी फैसलाबाद में टेक्सटाइल के वर्कर्स को जमा करके तो उन्होंने काफ़ी एजिटेशन भी की, और फिर उनके लोग अंदर हो गए, और वो 500 सालों की सज़ाएँ मिली लोगों को, और उसके बाद उनकी मूवमेंट अब तकरीबन फ्रेगमेंटेड होकर तकरीबन ख़त्म हो चुकी हुई है। अब वो बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी
کے طور پہ رجسٹر کرا رہے تھے, پتہ نہیں انہوں نے الیکشن لڑا ہے کہ نہیں لڑا. آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے کہ لوگوں کو, اس میں ایک اور بات بھی کروں گا, وابڈا کی یونین جو ہے بڑی اسٹرانگ ہے, میں نے بڑی دفعہ ان کے ساتھ انٹریکشن کیا, تو وابڈا کے اتنے لاکھ سے زیادہ ان کی ممبرشپ ہے, 1 لاکھ سے بھی زیادہ, اور ریلوے کی یونین بہت تگڑی رہی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی یونین اس وقت موجود نہیں ہے, کہیں پہ بھی ورکنگ کلاس آرگنائز نہیں ہو رہی. آپ کو لگتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے علاوہ جو کہ لیفٹ کا ایجنڈا لے کے چلے اور پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ابھرے, لیفٹ کا فیس بنے اس ملک کے, تو سوائے اس کے جو ہمارے مسئلے ہیں جیسے رٹس کرنی ہے ہم نے ریاست کے جبر کے خلاف, جس میں ابھی لینڈ ریفارمز کی بات بھی ہم نے کی, اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کرنے کی بات بھی ہے. اس کے علاوہ ٹریڈ یونین جتنی بھی ہیں ان کے اندر اوقات کار سے لے کے ان کا جو یونین بنانے کا جو تعداد ہے کہ اتنے لوگ ہوں گے تو یونین بنے گی, ادروائز نہیں بنے گی. پھر ایک ہی جگہ پہ 4 یونینز ہوتی ہیں اور وہ ان کو آپس میں لڑایا جاتا ہے. اس ملک میں پینشن, سوشل سیکیورٹی, منیمم ویج, اوور ٹائم, کانٹریکٹ لیبر, یہ بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں جو کہ مزدوروں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. تو ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتی ایسی کوئی موومنٹ ہوتی, اور نہ ہی کوئی بن رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے علاوہ کہ وہ اس کو کور دے, ان ایشوز کو اٹھائے اور عوام میں لے کے جائے, سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی رستہ ہے کہ لوگ اپنی موومنٹس خود بنا سکیں گے؟ کیونکہ آپ بار بار ہی کہہ رہے تھے, تو میں اس بارے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا زیادہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ابھی حال ہی میں ہمارے ایک دوست ہیں رمضان میمن, انہوں نے اپنی یعنی مزدور تھے, انہوں نے اپنی یادداشتیں لکھی ہیں. اچھا, وہ یادداشتیں پڑھ کے میں ذرا تھوڑا سا بڑا افسردہ اس لیے ہوا کہ اس کے اندر سارے مطلب کہ غریب لوگ جو تھے, مزدور تھے, کسان تھے, مختلف تحریک چلاتے رہے, لیکن ہر تحریک ناکام ہوئی. چونکہ کوئی ایک چیز بنتی تھی, پھر فوراً نظریاتی طور پہ ان میں ٹکڑے ہوتے چلے جاتے تھے اور وہ تحریک ختم ہو جاتی تھی, اور پھر آخر کوئی نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکلتا تھا. اچھا, میں تو ایک بار کچھ ٹریڈ یونین کی میٹنگوں میں شریک ہوا, تو وہاں جو چیز میں نے محسوس کی وہ یہ کہ ہمارے یہ لوگ جو ہیں, ظاہر ہے کہ غریب لوگ ہوتے ہیں, تعلیم یافتہ نہیں ہوتے, تو ذہنی طور پہ جب تک ان کی تربیت نہیں کی جائے گی, مطلب کہ یہ حالات کو نہیں سمجھیں گے. ان کی ذہنی تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے, چونکہ ان کو بالکل اندازہ نہیں کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں, کس راستے پہ جانا چاہیے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ سوشلزم کیا ہے, نیشنلزم کیا ہے, کالونیلزم کیا ہے, امپیریلزم کیا ہے. مطلب کہ یہ بہت سے نظریات ہیں, یہ نظریات کے بارے میں ان کو آگہی جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی انٹلیکچوئل جیسے پہلے لیا کرتے تھے, یعنی درسی کلاسیں لیا کرتے تھے اور نوجوانوں سے بات چیت کیا کرتے تھے, وہ سلسلہ بالکل ختم ہو گیا. تو وہ ایک سلسلہ ضرور ہونا چاہیے. تو اور کچھ جو دانشور ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی کتابیں یا پمفلٹ ضرور لکھنے چاہیے, کیونکہ اگر ہم جب پڑھتے ہیں مطلب کہ دوسرے ملکوں کے ماڈل کو دیکھتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ ماڈل ہم بھی اختیار کریں, لیکن جب ان ماڈلز کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کس طریقے سے انٹلیکچوئل طریقے سے یعنی لوگوں کی تربیت ہوئی ہے. مثلا انگلینڈ کے اندر وہاں کی لیفٹ یونینز نے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ نکالے. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پمفلٹ مثلا اگر کوئی چرواہا جب وہ اپنا گلے بانی کرتا تھا تو اس کے مویشی چرتے رہتے تھے, وہ ایک جگہ بیٹھ کر وہ پمفلٹ پڑھتا تھا اور اس کو اندازہ ہوتا تھا کہ ملک کس طرح جا رہا ہے. جولاہے جب کپڑا بنتے ہوتے تھے تو کتاب جو ہے وہ رکھ لیا کرتے تھے ایک سائڈ میں, کپڑا بھی بنتے ہوتے تھے اور کتاب بھی پڑھتے ہوتے تھے. تو یہ کتاب پڑھنے کا شوق تھا. چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر بھی 1 پینی 2 پینی کی کتابیں جو ہیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہیں وہ مل جایا کرتی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ دینا بہت ضروری ہے, تاکہ ذہنی طور کے اوپر ان میں شعور آئے کہ ان کا اصل مطلب کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, کیا چاہتے ہیں,
اور حالات کو کیسے وہ بدلیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ نہیں تھا، یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بے شک اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، آپ اسے ڈفر کریں یا نہ کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب ایک سیاسی پارٹی کے علاوہ کوئی اور آرگنائزیشن، سوشل ہو، ٹریڈ یونین ہو، کوئی اسٹوڈنٹس یونین ہو، ہاں جی، کوئی بھی کسان تنظیم، کوئی، کیا ایک پولیٹیکل پارٹی کے علاوہ اس سینیریو میں پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ کیا جا سکتا ہے کہ دوبارہ موومنٹس کریٹ ہوں؟ کیونکہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز ان کو کریٹ کر سکتی ہیں صرف، اور دوبارہ لینڈ ریفارمز کی بات کو بڑا کر سکتی ہیں، اس ایشو کو بڑا، پھر ٹریڈ یونینز کی بات کو، اس کے جو لاز ہیں جس طرح ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، اور جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ اسٹوڈنٹ یونینز کو بھی بحال وہ کروا سکے۔ کیونکہ اگر آج پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این یا پاکستان پیپلز پارٹی اگر یہ چاہتے، جو کہ یہ نہیں چاہتے کیونکہ یہ جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، مافیاز ہیں، یہ وڈیرے ہیں، یہ سیاسی پیر و مرشد ہیں، تو یہ تو نہیں ہے چاہتے، تو ٹریڈرز ہیں، تو یہ لوگ اگر چاہتے تو یہ سارے ایشوز اٹھا سکتے تھے، اور اگر یہ ایشوز اٹھاتے تو یہ بہت بڑے پیمانے پہ موومنٹس کریٹ کر سکتے تھے، طریقے بنا سکتے تھے، انہوں نے نہیں بنائی۔ آپ کو لگتا ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی ہی اب یہ کر سکتی ہے؟ یہ بات ویسے صحیح ہے کہ پولیٹیکل پارٹی، چونکہ دیکھیں اصلاحی پارٹیاں جو ہیں وہ نظام کو بدلتی نہیں ہیں، بلکہ اصلاحی پارٹیاں جو ہیں اس نظام کے اندر پیوند لگا کے اسی نظام کو آگے چلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ لہذا سیاسی پارٹی ہی مطلب کہ ایک بڑی تبدیلی لا سکتی ہے اور ان ایشوز پہ بات کر سکتی ہے جو بنیادی طور پہ لوگوں کے ایشوز ہیں۔ چونکہ اصلاحی جماعتیں کتنی ہی بنا لیں، جو ہم نے سوسائٹی میں دیکھا کہ بنتی رہی ہیں، کہیں عورتوں کی سلائی کی تنظیمیں بنی ہیں، کہیں طالب علموں کے لیے لوگوں نے ٹیوشن سینٹرز بنائے ہیں، یہ سب چیزیں مطلب کہ کوئی بڑی تبدیلی لے کے نہیں آتی ہیں، سیاسی پارٹیاں ہی بڑی تبدیلی لے کے آ سکتی ہیں، اور وہی تبدیلی اس وقت لے کے آ سکتی ہیں جب وہ اقتدار میں آئیں گی اور ریاست کی حکمرانی ان کے پاس ہوگی۔ اور کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سیاسی پارٹی چھوٹی تبدیلی لے کے آئے گی اور ایک بڑی سیاسی پارٹی بڑی تبدیلی لے کے آ سکتی ہے؟ یہ ایک چھوٹی پارٹی چھوٹی تبدیلی تو لا سکتی ہے، لیکن وہ چھوٹی تبدیلی بھی اگر وہ مستقل رہے تو وہ بڑی تبدیلی بن سکتی ہے۔ ہاں، لیکن وہ اس کے ساتھ وہ خود بھی تو بڑی ہوگی نا، ہاں، وہ خود بھی بڑی ہو، پارٹی بھی تو بڑی ہوگی نا، تو وہ بڑی تبدیلی بن سکتی ہے۔ جی، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے اس کے پاس ورکرز بھی چاہیے، اس کے ساتھ ہی اس کے پاس ڈیڈیکیٹڈ لوگ بھی چاہیے جو مطلب کام کریں۔ جیسے دیکھیں لینن نے مطلب کہ کوئی بہت بڑی پارٹی نہیں بنائی تھی، اس نے کہا تھا کہ مجھے ایک ڈیووٹڈ مطلب کہ پارٹی چاہیے جو اس کے ذریعے سے میں حالات کو بدل دوں گا۔ تو ایک ڈیووٹڈ پارٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے جو آپ کی تبدیلی کے لیے آپ کا ساتھ دے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر یہ جو بات آپ کی بالکل بجا ہے، انہوں نے ایسے ہی کیا تھا، آرگنائزیشن کے اوپر ہی لینن سب سے زیادہ جو تھے مصر تھے کہ آرگنائزیشن اسٹرانگ ہونی چاہیے، آرگنائز کرنا چاہیے لوگوں کو، اور ایک ڈسپلن کے ساتھ آرگنائز کرنا چاہیے۔ یہی سب سے بڑی انقلاب کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور اس سے ڈفر کرتی تھی روزا لگزمبرگ یا جو ٹروٹسکی اس زمانے میں، یا اور جتنے بھی مینچوکس تھے، یہ اس سے ایگری نہیں کرتے تھے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس زمانے میں اس طرح کا پارلیمنٹ بھی نہیں تھی اس طرح کی جس طرح کی ہے، زار بھی نہیں ہے اب تو بادشاہت بھی نہیں ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز جس طرح انٹرینچڈ ہیں سسٹم کے اندر، اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز تو ہم بہت دیکھتے ہیں نا، ہم بائیں بازو کی آرگنائزیشن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے تو آرگنائزیشن بہت ساری دیکھی ہیں، لیکن نہ وہ پولیٹیکل پارٹیز بن سکیں، خود نہیں بن سکی، بنی تو بہت چھوٹے چھوٹے گروپس بنے۔ ایون پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے پارٹیز اپنے آپ کو کہتے تھے وہ تھے ہی نہیں پارٹیز، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو سجدہ کر دیا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو ایک بڑی پارٹی بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ جب وہ کامیاب ہوئے تو لوگوں نے ان کے ساتھ جا کے جوائن کیا۔ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ جب تک ایک بڑی پارٹی جس کا نام ہر بندہ جانتا ہو پاکستان کے اندر، وہ ایک مین سٹریم پارٹی بنے، لیفٹ کی پارٹی، ایک بائیں بازو کی پارٹی، تو بڑی تبدیلی لانا بڑا مشکل ہے، اور بلکہ چھوٹی ایشوز کو بھی اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ آپ نے کہا ہماری جو لڑائی ہے وہ بہت بڑے ایک اس کے ساتھ ہے، ظالم مضبوط طاقتور، ہاں جی، دشمن کے ساتھ ہے، جو سیاسی دشمن ہے، ہمارا ذاتی نہیں ہے۔
لیکن اس دشمنی کو اگر آپ نے واقعی اس کے ساتھ وہ کر کے اس سے وہ چیزیں واپس لینی ہیں جو ریسورسز اس نے اپنے قابو میں کی ہوئی ہیں، مینز آف پروڈکشن ہے، ٹولز آف پروڈکشن ہے، سارا کچھ ہے، تو اس کے لیے ایک بڑی پارٹی ہی یہ کر سکتی ہے اب، کیونکہ ووٹ اب عام جو نوجوان ہے نا وہ ووٹ کے علاوہ کوئی بات نہیں سنتا، وہ کہتا ہے مجھے ووٹ دینا ہے، تو ووٹ لینے کے لیے ایک مین سٹریم پارٹی کو وہ سارے ٹولز استعمال کرنے پڑیں گے جو یہ والی جو بورژوا جماعتیں کر رہی ہیں اور جو کہ یہ رائٹ کی فورسز کر رہی ہیں. تو یہ میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے انڈورس کیا اس بات کو، اور یہ میں بتانا ہی چاہتا ہوں یہاں پہ لوگوں کو، برابری پارٹی کے جتنے لوگ بیٹھیں گے، ہمیں برابری پارٹی کو ایک بہت بڑی پارٹی اس لیے بنانا ہے کہ اگر یہ بڑی پارٹی بنے گی تو اس ملک میں تحریکیں اٹھائے گی، یہ ملک خود ہی چینج ہو جائے گا، ووٹر بھی آپ کو ووٹ دے گا. آپ کو یہ ایجیٹیشن اور ایکٹیویزم بیس صرف پالیٹکس نہیں کرنی ہے، آپ نے سینسٹائز کرنے کی پالیٹکس کرنی ہے. آپ نے لوگوں کو ان کے ایشوز پہ پروپیگیشن آف آئیڈیاز کے ساتھ اور لوگوں تک پہنچانا ہے. اور آپ کو سوشل میڈیا موجود ہے کہ پی ٹی آئی یہ کام کر سکتی ہے، تو پی ٹی آئی تو بالکل ایک جعلی جماعت ہے میں سمجھتا ہوں، تو لیکن جعلی جماعت اس لحاظ سے کہ تبدیلی کوئی نہیں لے کے آ سکتی، وہ انہی الیکٹیبلز کا مجموعہ ہے. لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک تو ہم لوگ الیکشن صرف عام لوگوں کو لڑوا رہے ہیں، اور دوسرا عام لوگ جو ہیں ہم سمجھتے ہیں وہی اس وقت کیٹلسٹ ہے چینج کے، اور کروڑوں لوگ ہیں اور وہ اس وقت گمراہ کیے گئے ہیں. عمران خان بھی کر رہے ہیں اور لوگ بھی کر رہے ہیں، نواز شریف، آصف زرداری بھی. تو ایک بڑی پارٹی ہمیں بننا پڑے گا. یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں. ڈاکٹر مبارک کے لیے میں پھر بتانا چاہوں گا کہ یہ ہماری پارٹی کا پارٹ نہیں ہے. ڈاکٹر مبارک کے لیے ایک اسکالر ہیں، یہ برابری پارٹی کو ایک لیکچر دینے آئے ہیں. یہ کام جتنا بھی کریں گے اور پارٹیز کے ساتھ اس سے اس ملک کو فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب کو ہم نے جو مدعو کیا ہے وہ ہم اپنے لیے کیا ہے. انہوں نے ہماری عزت افزائی کیا کہ یہ آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ تاریخ پہ بات کی ہے. لاسٹ میں کویشچن کروں گا، اس کے بعد میں مائک دوں گا، اور جو بھی جس کا بھی سوال ہو وہ کرے. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی ڈکٹیٹ کر رہا ہوں. اصل میں مجھے پتہ ہے کہ ادھر کیمراز جو لگے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی اپنا جو ٹائم ان کے پاس ہے، لائٹس لگی ہوئی ہیں، لوگ تھوڑی دیر کے بعد ان کو بھوک بھی لگے گی، تو مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے، یہ کرتے رہے ہم یہ کام. تو اس لیے میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سوال بہت اسپیسیفک رکھیں، چھوٹا سوال پوچھیں، لیکن سوال پوچھیں وہ جو کہ لیفٹ سینٹرک ہو، لیفٹ انکلائنڈ ہو، مطلب لیفٹ اسپیسیفک ہو. کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم یہی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں ایک آخری بات صرف کر کے آپ لوگوں کو پھر مائک دیتا ہوں سب کو جو بھی سوال پوچھنا چاہے. ڈاکٹر صاحب ادھر محمود غزنوی جو ہیں بادشاہ، اور آپ بڑا اس کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ نے لکھا ہے محمود غزنوی ہیں، محمد بن قاسم ہیں، محمد بن قاسم ہی نام ہے ان کا، غوری ہیں. یہ سارے جو لوگ ہیں جو مختلف قسم کے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے نام انہوں نے کیے، کچھ افغانستان سے آئے، کچھ وہ ایران سے آئے، کچھ ڈفرینٹ جگہوں سے آئے. یہ سب لوگ جو تھے ان کے نام تو مسلمان تھے، یہ تو بادشاہ تھے، مسلمان بادشاہ تھے، اور انہوں نے آ کے یہاں پہ جب حملے کیے، ان حملوں کی اصلیت اصل میں کیا تھی، وہ کس لیے آئے تھے، ان کا کیا مقصد تھا، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہم لینا چاہ رہے ہیں. برابری پارٹی کا یہ ضروری نہیں کہ یہ پوائنٹ آف ویو ہے. ہم ایک مین سٹریم پارٹی ہیں، ہم لوگوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آف ویو ہے ڈاکٹر صاحب کا. یہ پھر ایک آلٹرنیٹ ایک ویو ہے ہسٹری کا، اور میں اس کو بڑا زبردست سمجھتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کائنڈلی اس پہ تھوڑی سی بات کیجیے. اچھا دیکھیں، میں نے اس کے اوپر کافی مطلب کہ لکھا بھی ہے. محمود غزنوی جو تھا، مطلب کہ نہ صرف ہندوستان میں آتا تھا بلکہ یہ وسط ایشیا میں بھی جایا کرتا تھا. یعنی پروفیسر حبیب ہیں، محمد حبیب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے محمود آف غزنہ. انہوں نے کہا کہ اس کا ٹائم ٹیبل تھا کہ گرمیوں میں وہ جاتا تھا وسط ایشیا میں، وہاں پر وہ لوٹ مار کرتا تھا، اور سردیوں میں وہ ہندوستان آتا تھا. چونکہ ہندوستان میں آنے کا اس کا سوائے اس کے، چونکہ اس نے یہاں پر کوئی یعنی قبضہ نہیں کیا تھا، اپنی حکومت نہیں بنائی تھی، صرف پنجاب کو اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا. وہ غزنی سے چل کے پنجاب میں آتا تھا، تیاری کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہندو ریاستیں ہیں وہاں پر حملے کر کے اور ان کی دولت کو لوٹ کے واپس چلا جاتا تھا. یہ اس کا پورا مطلب کہ دستور تھا. سومناتھ کا مندر اس نے لوٹا اور دوسرے مندروں کی دولتیں لوٹیں. اچھا، یہ ساری دولتیں لوٹ کے لے کے گیا.
لیکن یہ دولت کا استعمال وہاں پر کسی بھی طریقے سے اس کا کوئی پیداواری عمل نہیں ہوا، مطلب کہ وہ بھی محلات بنا لیے، عیاشیوں میں صرف ہو گئی، وہ ساری دولت جو تھی وہ گم ہو گئی، اس کا فائدہ نہیں ہوا، لیکن اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ قتل و غارت گری کا شکار ہوئے ہیں محمود غزنوی کی اس دولت کی وجہ سے۔ اچھا، محمد غوری جو ہے اس کا کام بھی یہی تھا کہ وہ بھی ہندوستان پہ آیا، یہاں پر پرتھوی راج تھا پہلے، تو پرتھوی راج سے اس کو شکست ہو گئی، پھر وہ دوسری مرتبہ آیا اور پھر اس نے پرتھوی راج کو شکست دی، اور شکست دے کے اس بار اس نے دہلی پہ قبضہ کیا اور قطب الدین ایبک کو اپنا نائب بنا کے چلا گیا۔ تو یہ لوگ جتنے تھے یہ آتے تھے لوٹ مار کے لیے، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہندوستان میں دولت بہت ہے، اس کو میں لوٹ مار جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اچھا، محمد بن قاسم جو ہے یہ مطلب کہ عربیہ سے آیا امیّد پیریڈ کے اندر۔ اچھا، اس نے بھی مطلب کہ یہاں جب ملتان کے مندر کو لوٹا ہے اس نے، تو اس نے حجاج بن یوسف کو ایک خط لکھا تھا کہ آپ نے اس مہم پہ جتنا خرچ کیا ہے وہی ساری مندر کی دولت سے وہ خرچ پورا ہو جائے گا، اور راجہ داہر کا سر جو ہے وہ منافع میں ہوگا۔ یعنی ان کے نزدیک یہ ساری مہم ایک تجارت تھی، جو تجارت کرنے کے طور پہ آئے تھے، اور یہاں کی زمینوں پہ قبضہ کیا، یہاں اپنے آباد کاروں کو لا کے یہاں آباد کیا سندھ کے اندر، جو آج تک مطلب کہ سندھ کے اندر یہ قریشی اور فاروقی اور فلاں فلاں جتنے ہیں یہ سب اسی زمانے کے ہیں۔ اچھا، رسول بخش پلیجو جو ہیں وہ مزیدار آدمی تھے۔ یہاں پر یہ 1985 میں یہاں پر لاہور آیا، تو یہاں میں نے یہی کہا کہ محمد بن قاسم جو ہے ایک حملہ آور تھا اور اس نے لوٹ مار کی، تو کسی نے پلیجو بھی آئے ہوئے تھے، ان سے بھی سوال کیا۔ پلیجو نے بھی کہا کہ ہاں وہ حملہ آور تھا، اور اس نے ہماری ماؤں بہنوں اور عورتوں کو اٹھا کے لے گیا، اور پھر الحمدللہ ہم مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ یہ تاریخ جو ہے وہ اس طرح سے لکھی جاتی ہے، سارے غلط تاریخ ہے کہ کوئی لڑکی نے فریاد کی اور یہ آئے تھے اپنی دولت کے لیے۔ جتنے حملہ آور ہوتے ہیں ظاہر ہے ایک ہی مقصد ہوتا ہے، صرف انہی کا نہیں بلکہ جو غیر مسلم حملہ آور ہوتے ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ کو میں ایک بات یہ بتاؤں کہ دیکھیں سکندر یہاں پر آیا۔ اچھا، سکندر کی یہاں پورس سے لڑائی ہوئی اور سکندر نے پورس کو مطلب کہ شکست دی۔ اب یعنی المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جہلم میں یعنی یونانی حکومت کی مدد سے ایک یادگار بنائی گئی ہے سکندر کے سلسلے میں، جس کے ایڈوائزر پروفیسر دانی صاحب بھی تھے۔ تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ مانومنٹ ٹو این ایگریسر، کہ بھائی ہم پہلی قوم ہوں گے جو اپنے حملہ آور کو جس نے ہمیں شکست دی ہے اس کی یاد میں ہم یہاں پر یادگاریں تعمیر کرتے ہیں، گلوریفائی کر رہے ہیں یا خدا کے لیے مطلب کہ کچھ تو تاریخ کا کرو۔ اچھا، اس کے اوپر ایک بہت اچھی فلم ہے، کبھی آپ دیکھیں، وہ سہراب مودی کی سکندر فلم ہے، بہت اچھی فلم ہے کہ سکندر کے آنے سے پہلے یہاں پر اس نے گاؤں کا سین دیا ہے کہ عورتیں گانا گا رہی ہیں، دودھ بلو رہی ہیں، اور اچانک مطلب کہ سکندر کی فوجیں آتی ہیں اور وہ قتل و غارت گری جو ہے وہ شروع کر دیتی ہیں اور پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ تو سکندر جو ہے اس نے جو کچھ یہاں پر کیا قتل و غارت گری کی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اچھا، لیکن ایک المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم محمود غزنوی کو مطلب تو ہیرو بنا لیتے ہیں، لیکن محمود غزنوی کے خلاف یہاں پر جے پال نے جنگ لڑی تھی، اس کے بیٹے کیا تھا، جے پال جنگ لڑی تھی، اس کا بیٹا تھا، اس نے جنگ لڑی تھی، ان کو ہم ہیرو نہیں بناتے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بھی اسی طرح جیسے داہر نے محمد بن قاسم سے جنگ لڑی تھی، جے پال نے بھی اسی طریقے سے مطلب کہ محمود غزنوی سے جنگ لڑی تھی، اور اس کے لڑکے نے بھی اسی طریقے سے جنگ لڑی تھی، لیکن پنجاب کے لوگ ان کو کافر سمجھتے ہیں اور ان کو ہیرو نہیں بناتے۔ یہ لوگ جو ہیں
پرتھوی راج کو ہیرو نہیں بناتے، محمد غوری کو ہیرو بناتے ہیں۔ تو یہ تاریخ کا جو نقطۂ نظر ہے جس کو ہم مذہب کے سے دیکھتے ہیں، جب تک ہم تاریخ کو سیکولر ہو کر نہیں دیکھیں گے، ہم مذہب کے ذریعے تاریخ کو مسخ جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہم تو بھگت سنگھ کو بھی کچھ نہیں بناتے، وہ ہیرو نہیں بناتے، حالانکہ بھگت سنگھ فیصل آباد میں پیدا ہوا۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک سیکولر شخص تھا، اس کا کوئی یعنی ایک مذہب سے کوئی وہ نہیں تھا، سکھ تھا لیکن سیکولر تھا، اور اس نے ایک لڑائی لڑی تھی انگریزوں سے، تو کم از کم اس کو تو ہم ہیرو بنائیں، اس کو بھی ہم ہیرو نہیں بناتے۔ ہاں، بھگت سنگھ جو ہیں وہ ایک ایسے آدمی تھے جن کی ٹوٹل ہسٹری پاکستان کی ہسٹری ہے۔ وہ فیصل آباد میں پیدا ہوئے، پھر انہوں نے یہیں پہ تعلیم حاصل کی، پھر وہ کیونکہ آزاد ہندوستان تھا، دونوں طرف آ جا سکتے تھے، دلی بھی جاتے تھے، مختلف جگہوں پہ جاتے تھے، لاہور سے دلی اتنا دور بھی نہیں تھا، تو یہ سب پھرتے پھرتے تھے، سارے انقلابی لوگ تھے، تنظیم بناتے تھے۔ لیکن جو بہت انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ بھگت سنگھ نے جو گولی ماری تھی، جب کسی آدمی کو، جو سینڈرس نام تھا اس کا، ایکچولی ہوا یہ تھا کہ لالا لاجپت رائے جو تھے وہ وہ تھے بھگت سنگھ کے استاد تھے، تو وہ ایک ایجیٹیشن کے اندر، ایک پروسیشن کے اندر وہ کر رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے، تو ان پہ لاٹھیاں برسائی گئیں، تو وہ فوت ہو گئے۔ اب وہ جب فوت ہوئے تو ان کا جو ڈائریکٹ الزام ہے وہ سینڈرس پہ لگا، کیونکہ سینڈرس انچارج تھا پولیس کا اس وقت، اس دستے کا جنہوں نے مارا تھا۔ تو بھگت سنگھ وغیرہ نے جا کے، جو کہ بھگت سنگھ نے بعد میں کہا کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی، اس نے جب وہ پھانسی میں لٹکنے سے پہلے ایکچولی ہی سیڈ دیٹ، اس نے کہا کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ، لیکن جو بھی ہوا میں نے اس وقت کیا۔ تو انہوں نے گولی مار دی سینڈرس کو۔ تو سینڈرس کو گولی اس نے کہاں ماری؟ لاہور میں، ضلع کچہری میں۔ یہ سارا پاکستان کا واقعہ ہے، پیدا بھی ہوا، گولی بھی ماری، اور پھر وہ پھانسی کہاں لگا؟ شادمان کا جو چوک ہے اس کے ساتھ جو تھانہ جیل ہے، جس کو کیا کہتے ہیں جی، ہاں لیکن اس کا جیل کا نام کیا تھا؟ کیمپ جیل لاہور میں، تھینک یو عادل بھائی، کیمپ جیل لاہور میں اس کو پھانسی دی گئی۔ تو پیدا بھی یہاں ہوا، کام بھی یہی کیا، اور اس کے بعد گولی بھی یہی ماری، اور پھانسی بھی یہیں بھی دی گئی۔ لیکن پاکستان میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کا ذکر کیا جائے تو انقلابی جذبات ابھرتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے اس ملک کے اندر، جہاں لینڈ ریفارمز نہیں ہو سکے، اس ملک میں ابھی تک لینڈ ریفارمز نہیں کیے ہم نے، تو ہم کیوں چاہیں گے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ گلوریفائی کریں۔ تو میں ختم کرتا ہوں اپنی بات یہیں پہ۔ جو لوگ اس وقت، اچھا ایک اور بات یہ تو بتانی ضروری ہے، ہم سارے یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں زیادہ تر مسلمان ہیں بائی ریلیجن۔ اگر کوئی ہندو یا سکھ یا مسیحی بھی بیٹھے ہیں تو مجھے اس وقت معلوم نہیں ہے، لیکن اگر ہیں تو ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ تو میں بھی مسلمان ہوں، میں اپنے مذہب کو بڑا پیار بھی کرتا ہوں، اپنے تمام جو مذہبی ہمارے رہنما ہیں ان کو بھی پیار کرتا ہوں، اور اگر کوئی اور مذہب کا کوئی انسان اپنے مذہبی رہنماؤں کو پیار کرتے ہیں تو ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں، اس بات پہ ان کو سراہتے ہیں، وہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، کیونکہ مذہب ایک ذاتی معاملہ سمجھتے ہیں ہم۔ تو اس سے قطع نظر کہ ہمارا ریلیجن کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے اوپریسر جو ظالم ہے وہ ہمارے مذہب کا ہے یا کسی بھی اور مذہب کا ہے، اگر اس نے ظلم کیا ہے، اپنے مذہب کے لوگوں پہ کیا ہے یا کسی اور مذہب کے لوگوں پہ کیا ہے، وہ اتنا ہی ظالم پھر بھی کہلائے گا۔ وہ اپنے مذہب سے چھوٹا ظالم اور بڑا ظالم نہیں ہو جائے گا۔ اگر وہ بڑا ظالم ہے تو بڑا ظالم ہی ہوگا، بلکہ ایکچولی تو وہ اپنے مذہب کے لوگوں کے ساتھ اگر ظلم کر رہا ہے تو وہ تو بہت ہی بڑا ظالم ہوگا پھر تو یہاں پہ بھی تو آج کل آپ دیکھیں پاکستان میں، ہم کہتے ہیں نا جی محمود غزنوی کیسے ہی کر سکتے تھے، وہ تو مسلمان تھے۔ تو بھائی آپ کے ساتھ جو لوگ کر رہے ہیں یہاں پہ وہ مسلمان نہیں ہیں، 95% مسلمان ہیں اس ملک کے اندر۔ آپ کے جو لیڈرز ہیں، جو کھرب پتی ارب پتی لوگ ہیں، آپ کے جاگیردار سرمایہ دار مافیاز جو ہیں، آپ کے سیاسی پیر جو ہیں، آپ کے اتنے بڑے جو وڈیرے ہیں، آپ کے یہاں پہ اتنے بڑے قبائلی سردار ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر مسلمان ہیں، بلکہ 99% مسلمان ہیں، اس سے بھی زیادہ بلکہ ہیں، 99.9% مسلمان ہیں۔ لیکن یہ تمام لوگ، چھوٹی سی اقلیت جو ہے اپنے ہی مذہب کے لوگوں پہ، کیونکہ 95% مسلمان یہاں ہیں، 24 کروڑ میں سے 95% آپ لگا لیں کتنے ہیں، تو ان سب پہ یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ چھوٹی سی اقلیت اور ہمارے ہی مذہب کے ہیں۔ تو مذہب کا کوئی تعلق ظلم سے نہیں ہوتا،
مذہب کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ آپ اوپریسر ہیں، اب ہمارے مذہب کے ہیں تو جی آپ تو ہمارے ہیں، جتنا مرضی ہم پہ ظلم کریں، ہم ہمیشہ ظالم کے خلاف ہی ہوں گے، چاہے وہ ہمارے مذہب سے ہوں چاہے وہ کسی اور مذہب سے ہوں. تو یہ واضح کرنا ضروری تھا تاکہ لوگ اس گفتگو کو مذہبی رنگ نہ دیں. ہم اس کو مذہبی رنگ سے دیکھ ہی نہیں رہے، ہم اس کو ایک انسانی رنگ سے دیکھ رہے ہیں. انسانوں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. جو ظلم کرنے والے ہوں کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی بھی نسل سے ہوں، کسی بھی قوم سے ہوں، کسی صوبے سے ہوں، ان کی کوئی بھی کسی قسم کی بھی ہسٹری ہو، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہمیں فرق اس سے پڑتا ہے کہ ان کو ظلم نہیں کرنا چاہیے لوگوں کے اوپر. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو ان کی ویب سائٹ ہے جس پہ ان کی تمام بکس جو ہیں وہ فریلی اویلیبل ہیں. اگر کوئی نینتار آپ بتا دو کون سے ویب سائٹ ہے؟ drmubarakali.org. تو اس میں آپ کو آپ جا You have to purchase. اچھا PDF فائلس ہیں اوکے اینڈ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو پرچیز کر کے اوکے اوکے You should repeat it کیونکہ اچھا اس کے بعد سو drmubarakali.org آپ اس پہ جائیے. ڈاکٹر مبارک علی کی تمام بکس جو ہیں وہ وہاں پہ رکھی ہیں اور اس کی PDF فائل ملتی ہے جو کہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں. بٹ اٹس ایٹ یور فنگر ٹپس. آپ کو کوئی دکانوں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے. سو آئی تھنک آئی ووڈ انکریج پیپل ٹو ریڈ دیز بکس بیکاز انہوں نے بہت سی خاص طور سے جو جاگیرداری کے بارے میں لکھی ہے اٹ از ویری ریلیونٹ ٹو آر ہسٹری. اور پھر انہوں نے عورتیں اور ہسٹری اس پہ بھی بات کی ہے انہوں نے. اور مطلب کیا کہنا چاہیے خزانہ ہے ان کے پاس بکس کا. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے نا جو میں انٹرسٹڈ ہوں اس میں، ڈاکٹر صاحب نے اپنی بہت لائف کا بڑا حصہ جو ہے وہ سندھ میں گزارا ہے. آپ پڑھاتے تھے سندھ کون سی یونیورسٹی میں تھے ڈاکٹر صاحب؟ سندھ یونیورسٹی میں. ہی ہیز ٹاٹ فار ایئرز اینڈ ایئرز. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ الیکشن ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی دوبارہ سے وہاں جیت گئی ہے اور ہیوی میجورٹی سے جیتی ہے. اینڈ I felt very sad about it because it indicates جو ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وڈیرا شاہی سسٹم کی کہ ہمیں کس طاقت کا سامنا ہے. اٹس اے ویری ویری اسٹرانگ انٹرنچ سسٹم. خاص طور سے سندھ میں میں بہت جاتی ہوں سندھ میں. I've been to سندھ many times اور میں نے بہت بائی روڈ وہاں پہ سفر کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ سندھ کی ہسٹری سے بہت زیادہ واقف ہیں. سندھ میں ایک اٹس اے کانٹرڈکشن کہہ لیں یا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ایک طرف تو آپ اپریشن دیکھتے ہیں، ایکسپلائٹیشن دیکھتے ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ وہاں پہ بہت سے لیفٹ کے بھی لوگ ہیں. مطلب آئی تھنک مور دین پنجاب. میرا خیال ہے کہ اف آئی ایم کریکٹ لیفٹ کے لوگ وہاں پہ ہیں اور انٹلیکچوئلز بھی ہیں وہاں پہ. لوگ پڑھتے بھی وہاں پہ زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب کی بکس جو ہیں انٹرسٹنگلی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ جو پڑھی جاتی ہیں وہ سندھ اور بلوچستان میں زیادہ پڑھی جاتی ہیں. جو بک فیئر لگتے ہیں وہاں پہ بھی بکس ان کی وہاں پہ زیادہ خریدی جاتی ہیں. تو ان اسپائٹ آف دیٹ کہ وہاں پہ ہاری تحریکیں بھی ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ لیفٹسٹ بھی بہت سے ہیں، کمیونسٹ پارٹی کا بھی وہاں پہ ایک مطلب کافی اثر و رسوخ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مطلب وڈیرا سسٹم جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے. اور مجھے کئی دفعہ بہت ڈپریشن ہوتی ہے بیکاز آئی سی دیٹ کہ وہاں پہ مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی. آئی ڈونٹ نو کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ مزاج جانتے ہیں وہاں پہ، آپ سندھیوں کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ انٹریکشن بھی رہا ہے. اف یو کین جسٹ گیو یور ایکسپیرینس اے لٹل بٹ کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں سندھ کو اور مطلب کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں. اچھا ایک تو آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ وہاں یہ نوجوانوں کا نیا طبقہ جو ہے یہ پچھلے سمجھیے کہ کوئی 10-12 سال کے اندر یہ نیا طبقہ نوجوانوں کا وہاں پیدا ہوا ہے جس کو پڑھنے کا بھی شوق ہے، جس کو اپنی یہ بھی احساس اس کو ہے کہ اگر اس نے کوئی جد و جہد نہیں کی تو سندھ کے اندر جو حالات ہیں اس کے اندر وہ ختم ہو جائے گا. یعنی چونکہ سندھ میں اردو بولنے والے بھی بڑی تعداد میں ہیں اور پھر اب وہاں پر پشتون بھی بڑی تعداد میں آ گئے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہت ہی غیر محفوظ سمجھتے ہیں. اور کبھی کبھی شاید انہیں یہ احساس ہو کہ ریاست تو ان کو حفاظت ان کی نہیں کر سکتی، شاید وڈیرا جو ہے ان کی حفاظت کرے. لیکن میں دیکھ ہی رہا ہوں پچھلے 10 سال کے اندر ایک تبدیلی ضرور آئی ہے. وہ تبدیلی یہ آئی ہے کہ جب بھی نوجوانوں سے بات ہوتی ہے تو وہ اس وڈیرا شاہی سے
اور یہ صوفیہ کے وہاں پر جو اثر رسوخ ہیں ان کے اب سخت خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر کبھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ان کے خلاف زبردست وہاں پر تحریک اٹھتی ہے، اگرچہ وہ تحریک دبا دی جاتی ہے لیکن اٹھتی ضرور ہے۔ مثلا رانی پور کے جو یعنی پیر تھے ان کے خلاف مطلب کہ زبردست تحریک اٹھی، حالانکہ وہ بہت بااثر وہاں کا پیر ہے، لیکن اس کے خلاف اٹھی اور اس کو جیل بھی جانا پڑا۔ یہی صورتحال وہاں پر اب دوسرے پیروں کی ہے، اور بہت سے پیر جو ہیں وہ مطلب کہ اب زیادہ بولتے نہیں ہیں، خاموش ہیں۔ لیکن گاؤں دیہاتوں کے اندر چونکہ سیاست کے اندر ان کا اثر رسوخ ہے اور الیکشن وہ جیتتے ہیں، انتظامیہ ان کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس لیے پھر وہ جو نوجوان وہاں پر اٹھتے ہیں وہ ظاہر متحد نہیں ہوتے ہیں، ان کو وہ بڑی آسانی کے ساتھ دبا لیتے ہیں، چونکہ متحد تحریکیں جو ہیں وہ شہروں کے اندر تو اٹھتی ہیں، شہر کے لوگ جو ہیں وہ تو متحد ہو کے مقابلہ کر لیتے ہیں، لیکن گاؤں دیہاتوں کے اندر کوئی ایسی متحدہ تحریک نہیں اٹھ پاتی نوجوانوں کی جو ان بزرگوں کا مقابلہ کر سکے۔ اچھا، وہاں پر جو جی اے سندھ ہے، جی اے سندھ کہنے کو تو ایک یعنی نیشنلسٹ یا قومی جماعت ہے، لیکن اس میں بھی وزیرہ شاہی بری طرح ہے، کیونکہ خود جی ایم سید جو ہیں وہ بھی ایک بڑے وڈیرے تھے، تو لہٰذا ان کا اپنا بہت اثر رسوخ ہے، اور ان کے جو اس وقت اولاد بلکہ ان کا پوتا جو ہے جلال شاہ وہ بھی مطلب کہ وڈیرہ ہے، تو یہ تو کوئی تبدیلی مطلب کہ لے کے نہیں آئیں گے۔ اچھا، پیر پگاڑا جو ہے وہ ان کے مرید اور ان کا اثر رسوخ اپنی جماعت میں بہت ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ گاؤں دیہاتوں کے اندر ہیں، وہاں یہ نوجوان ان کے خلاف ہیں، کیونکہ سانگڑ میں گیا جہاں پر کہ پیر پگاڑا کا بہت اثر ہے، اور میرے ساتھ نوجوان تھے جو ان کے مرید تھے، وہ ان کو مطلب کہ برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ان کی وہاں پر ہے درشن گاہ میں جو بھی جاتا ہے وہ ننگے پیر جاتا ہے، تو وہ نوجوان ننگے پیر درشن گاہ میں گئے میرے ساتھ جو تھے 7-8، کہنے لگے کہ ہم چونکہ ان کے مرید ہیں ننگے پیر جائیں گے، لیکن ہمیں بہت نفرت ہے اس آدمی سے۔ اچھا، یہ تو صحیح ہے، لیکن وہ بکھرے ہوئے ہیں، متحد نہیں ہیں، اس وجہ سے وہاں کا وڈیرہ جو ہے یعنی ریاست کے ساتھ مل کر ان کو دبا دیتا ہے۔ اب یہ صورتحال کب بدلے گی؟ میرے خیال سے اسی وقت بدلے گی جب، جیسا جواد کہتے تھے، کہ کوئی ایسی سیاسی پارٹی ابھرے جو دیہاتوں کے اندر بھی جا کے ان کو متحد کرے اور ان کے اندر اعتماد پیدا کرے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو وزیرہ شاہی جو ہے وہ مطلب کہ بیوروکریسی کے ذریعے مل کر اور دہشت گردی کے ذریعے وہ ان نوجوانوں کو جو ان کے خلاف ہیں ان کو کچلتی رہے گی۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو سندھ کے صوفی ہیں شاہ عنایت، ان کے بارے میں، ان کی تحریک کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ جی، سندھ کے صوفی شاہ عنایت، ان کی تحریک کے بارے میں۔ شاہ عنایت جو تھے وہ خود تو ویسے ایک پیر تھے، لیکن انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ جو بوئے گا وہی کاٹے گا، تو بہت سے لیفٹ کے لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس نعرے کی بہت اہمیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسان جو ہے اس کا ہی حق ہے کہ وہ بوئے گا تو وہی کاٹے گا، وہی اس کا معاوضہ لے گا، زمیندار اس کا معاوضہ نہیں لے گا۔ لیکن شاہ عنایت کے خلاف یہ زمانہ تھا، یعنی کلہوڑا یہاں پر آہستہ آہستہ طاقتور ہو رہے تھے سندھ کے اندر، تو انہوں نے پھر شاہ عنایت کے اوپر مقدمہ چلایا اور پھر مقدمہ چلا کے ان کو سزائے موت دے دی، تو یہ تحریک ویسے تو ختم ہو گئی، لیکن ان کے مرید جو ہیں وہ ابھی تک ہیں جھوک کے اندر، اور جھوک میں ہر سال مطلب کہ ان کا میلہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں، آپ کو ایک خاص بات میں یہ بتاؤں کہ ریاست کی سرپرستی کتنی ہوتی ہے۔ ریاست اب شاہ لطیف کی سرپرستی کرتی ہے۔ شاہ لطیف کوئی انقلابی شاعر نہیں ہے۔ شاہ لطیف جو ہیں وہ مطلب کہ ٹھیک ہے، اچھے شاعر ہیں، لیکن وہ کوئی غریبوں کے شاعر نہیں ہیں، نہ انقلابی شاعر ہیں۔ لیکن ایوب خان کے زمانے میں
शाह लतीफ़ की सरपरस्ती की गई, उनका मज़ार बनवाया गया, वहाँ कम्प्लेक्स बनाया गया और हर साल हुकूमत की जानिब से, कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से वहाँ उनका मेला होता है। और मेला क्या होता है कि शाह लतीफ़ के जो मुरीद हैं वो सब के सब वहाँ भंग पी के वहाँ पर पड़े होते हैं, मतलब कि वहाँ भंग पी जाती है और कुछ नहीं होता। तो ये उनको सूट करता है, तो शाह लतीफ़ को उन्होंने प्रमोट किया है, शाह इनायत को उन्होंने एक तरफ कर दिया। इनके मुरीद जो हैं शाह इनायत के, वो ज़रूर झोंक के अंदर मेला करते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं है। ये सिर्फ इधर नहीं होता शायरों के। ऐसे बात करें शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, भटाई बहुत ज़रूरी है कहना क्योंकि इससे ज़्यादा लोग जानते हैं। हाँ, तो उनकी बात करें डॉक्टर साहब। शाह लतीफ़ भटाई। अच्छा, शाह लतीफ़ भटाई के बारे में भी लोगों को पूरा पता नहीं। मैं 2-1 साल हुआ हैदराबाद में एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ गया तो फिर एक नौजवान ने कहा कि आप सिंधियों से मुखातिब होकर कहा, काफ़ी सिंधी नौजवान, मैं जाता हूँ तो मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार तो जमा हो ही जाते हैं। तो उसने खड़े होकर कहा कि ये शाह लतीफ़ की हम सिंधी बड़ी तारीफ़ करते हैं, लेकिन वो ख़ुद सैयद थे और उन्होंने 14 मुलाजिम रख रखे थे अपने कुत्तों की देखभाल के लिए। अच्छा, अब ये बहुत सी बातें हैं जो लोगों को पता नहीं है। ज़्यादातर पीर भी यही करते हैं, वो उनके पीरों के जो आस्थाने हैं वहाँ पे भी भांग पी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। खैर उनका पर्सनल मामला है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन दूसरा ये है नैन तारा मेरे साथ गई थी, तो नैन तारा ने कहा कि मैं शाह लतीफ़ के वो जाके देखूंगी मज़ार को। मैं तो हॉल में था, वहाँ मेरी तकरीर थी, यानी इत्तेफाक से शाह लतीफ़ पे कल्चर डिपार्टमेंट ने मुझे इनवाइट किया था। तो नैन तारा ने कहा कि मैं जाके मज़ार देखूंगी, ये गई है तो इसी से पूछिए क्या था वहाँ। वगैरह ये भांग थी। अच्छा, मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है वो ये है कि वहाँ जो डांस होता है ना, हाँ, वो एक खूबसूरत चीज़ है। वो जैसे मर्जी करते हैं, वो डांस तो करते हैं ना, वो अपनी एक्सप्रेशन उनका है, ये मुझे अच्छी चीज़ लगती है वहाँ पे। और लोग उसको बुरा भी नहीं समझते वहाँ पे। वहाँ पे लोग समझते हैं कि भंग को भी कोई बुरा नहीं समझता। वो रात भर पीते हैं, दिन में वैसे डॉक्टर साहब, इसे ऑन अ लाइटर नोट, अब वो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और अब कनाडा भी इसमें शामिल हो रहा है, ये ओपीएम को एक्चुअली लीगलाइज कर रहे हैं। हाँ, कर। तो इस पे अब एक डिबेट अलहदा है, सोशल डिबेट है कि ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल हमें ज़्यादा मसला ये है कि भांग और डांस के अलावा वहाँ और कुछ नहीं होता, नहीं, और सिर्फ यही होता और कुछ नहीं होता। इनकलाब का अलिफ भी आपको वहाँ नहीं मिलेगा। तो और किसी ने अगर कोई सवाल करना है या किसी कोई बात कोई करना चाहे। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने यूरोप की मिसालें दी कि और ओवरऑल ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जो है जब भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है समाज की, तो तरीक़ें जो हैं तसलसल के साथ चलती रही हैं। कभी नाकामी का शिकार हुई, जब कामयाब हुई तो उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया समाज को। अब जो पाकिस्तानी समाज का मसला है कि यहाँ पे जो इत्तेहाद है 3 निज़ामों का, कबायलियत का, जागीरदारी का और जो लुम्पन सरमायादारी है, ये तीनों एक ही जगह बैठे हुए हैं और पॉलिटिकली कैपिटलाइज कर लिया हुआ है इन्होंने, जिसकी आपने भी अपनी इब्तदाई बात में बात की कि अब वो पॉलिटिकली भी कंट्रोल करते हैं। तो जो आपने जागीरदारी की भी वो कल्चरल हवाला भी दिया कि बहुत सारी चीज़ें अब कल्चरली भी वो पाकिस्तान के माशरे के अंदर वो सराहियत कर चुकी हुई हैं कि कोई जागीरदार नहीं भी है तो उसके रवैये और तर्ज़ सियासत और तर्ज़ ज़िंदगी वो उसी तरह का अथॉरिटेरियन है जिस तरह का जागीरदारों का होता है। तो अब मसला ये है कि इससे आगे कैसे जाया जा सकता है। हम 21st सेंचुरी के अंदर हैं, क्या करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के समाज को इससे आगे लेके जाया जा सके। अब ये तो साबित हो चुका हुआ है पिछले 76 सालों में कि ना यहाँ का कबायली सरदार, ना यहाँ का जागीरदार और ना यहाँ का जो सरमायादार है वो इस समाज को तरक्की दे सका है, बल्कि लोगों के हालात ज़िंदगी जो है वो मुसलसल ख़राब हुए हैं
اور لوگوں کی جو آزادیاں تھیں اس پہ مسلسل جو ہے قدغن لگی ہے. تو اس حوالے سے آپ بات کیجیے. اچھا نہیں آپ نے اس میں ایک اور پردہ نشین کا نام بھی آتا ہے. ادارے بھی جی جی ہاں وہ جاگیردار بھی ہیں, سرمایہ دار بھی جی ہیں, آف کورس سردار بھی ہیں, وہ اسی کلاس سے آتے ہیں. اچھا آپ نے اچھا سوال کیا, لیکن بعض قومیں ایسی ہیں کہ جن کے یعنی سردار یا جن کے جاگیردار یا جن کے عمرا گلڈ یا جن کی حکومت محسوس کرتی ہے کہ انہیں اپنے سسٹم کو بدلنا چاہیے. اس کی مثال میں آپ کو دوں گا پروشیا کی. پروشیا جرمنی کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی جس کو نیپولین نے, جیسا میں نے پہلے ذکر کیا تھا, 1806 میں اس کو شکست دی. اس شکست کے بعد مطلب کہ ان کی حکومت کو اور ان کی ایرسٹوکریسی کو اور ان کی جنکر کلاس جو تھی یعنی جو فیوڈل کلاس تھی, ان کو یہ احساس ہوا کہ اگر ہم نے اپنے نظام کو نہیں بدلا تو پھر ہم مطلب ختم ہو جائیں گے, ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی. چنانچہ ہوا یہ کہ ان کے جو جاگیردار تھے انہوں نے اپنی جاگیریں خود مطلب کہ واپس کر دی, ختم کر دی جنکر کلاس نے, یعنی ایرسٹوکریسی نے والنٹیرلی مطلب کہ اپنی جاگیرداری کو ختم کیا. اچھا وہاں پر گلڈ سسٹم تھا. گلڈ سسٹم یہ تھا کہ جو ہنرمند تھے وہ جس گلڈ کے ممبر ہوتے تھے صرف مطلب کہ وہی اس شعبے میں کام کر سکتے تھے. مثلا کہ کوئی موچی ہے تو جس گلڈ موچی کی جو گلڈ ہے تو وہ صرف وہی گلڈ کا ممبر جو ہے یہ پیشہ اختیار کر سکتا تھا, کسی دوسرے کو اجازت نہیں تھی کہ وہ یہ پیشہ اختیار کرے. انہوں نے یہ گلڈ سسٹم بھی ختم کر کے اوپن کر دیا کہ جو بھی ہنرمند ہے, جس میں صلاحیت ہے, وہ جو بھی پیشہ چاہے وہ اختیار کرے. تو ایک طرح سے انہوں نے یہ سسٹم کو بھی اوپن کیا, گلڈ سسٹم کو بھی. اور تیسری بات انہوں نے جو کی وہ تھی تعلیم کی, کہ انہوں نے پھر سب سے پہلے وہاں پر برلن یونیورسٹی قائم کی, اور برلن یونیورسٹی قائم کر کے جو مشہور پروفیسر تھے دوسری یونیورسٹیوں میں, مثلا ہیگل جو ہے وہ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی کے اندر پڑھاتا تھا, انہوں نے ہیگل کو ہائیڈلبرگ سے وہ برلن لے کر آئے. اسی طریقے سے دوسرے جو شعبے تھے ان شعبوں کے اندر انہوں نے جو اس وقت کے مشہور پروفیسرز تھے ان کو وہاں پر رکھا. اور بات یہ تھی کہ ان کے ہاں تعلیم بالکل مفت ہے, پہلے بھی تھی اور ابھی بھی تعلیم بالکل مفت ہے, کوئی ٹیوشن فی جو ہے وہ نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر طالب علم پڑھنے کے لیے یا اس کے لیکچر میں آتے تھے وہاں کے پروفیسرز کے, اور خاص طور سے ہیگل کے لیکچر میں, کہ کلاس میں کھڑے ہونے کو جگہ نہیں ہوتی تھی. تو ایک کام یہ کیا. اچھا یہ کام ان کی حکومت نے بھی کیا, ان کی ایرسٹوکریسی نے بھی کیا, اور پھر ان کی سوسائٹی نے بھی ان کا ساتھ دیا تاکہ اپنی پورے سسٹم کو بدلیں. ان کا یہ تھا کہ اگر اپنے سسٹم کو ہم نے نہیں بدلا تو ہم باقی یورپ سے پیچھے رہ جائیں گے اور ترقی نہیں کر سکیں گے. تو یہ ایک جذبہ تھا جس نے مطلب کہ ان کو تبدیل کیا. پھر آگے چل کر پروشیا نے اور بھی, یعنی پروشیا میں بسمارک بھی یہیں پیدا ہوا, اور بسمارک ہی نے 1871 کے اندر پورے جرمنی کو متحد کیا. ورنہ وہاں پر پہلے 300 چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں, نیپولین نے 30 کر دی تھیں, پھر 30 سے بسمارک نے متحد کر کے ایک جرمنی کیا. تو ایک جرمنی کیا, اور جتنی وہاں پر یہ چوکی لگی ہوئی تھیں جہاں پر یہ چنکی ناکے تھے وہ سارے ختم کیے تاکہ آپس میں تجارت جو ہے وہ بڑھے. تو یہ ہے کہ یہ قوموں میں خود میں بھی یہ جذبہ ہوتا ہے جو انہیں تبدیلی کی طرف لے جاتا ہے. سمجھتا ہوں کہ وہ سبط حسن ایک صاحب تھے, ہاں وہ انہوں نے نہیں اچھی کتابیں انہوں نے بڑی لکھی. اچھی کتابیں لکھی. ان کے بعد ان کی کتابیں پڑھ کے آپ کو ایکچولی دنیا جس طرح کی ہے, زندگی جس طرح کی ہے اصل میں, وہ نظر آنا شروع ہو جائے گی. ادروائز آپ کے عقلوں پہ حکمران طبقے نے جو پردے ڈالے ہوئے ہیں وہ پردے وہیں موجود رہیں گے. اچھا دیکھیے, پہلے مجھے مشکلات تھی, میں حیدرآباد میں ہی تھا, اور ظاہر ہے مجھے کوئی جانتا نہیں تھا تو کوئی کتابیں بھی نہیں چھاپنے پہ تیار تھا. تو پہلی کتابیں میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی, اپنے ہاتھ سے لکھے میں نے خود ہی چھپوائیں. چھوٹے چھوٹے سے پمفلیٹ ہوتے تھے,
وہ میں نے لکھے تو طالب علم لے جاتے تھے اور فروخت کرتے تھے. تو پہلے میری کتابیں جو ہیں ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں. واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرا خیال اس پہ کلیپ ہونی چاہیے. ہاں یہ بہت زبردست بات ہے. ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں جو سی تھی نا، سائیکلو سٹائل کلاسک سے میں خریدتا تھا. واہ اس کے لیے بھی کلیپ ہونی چاہیے. ایک استاد اور ایک شاگرد دونوں بیٹھے ہیں. اچھا میں نے ایک چھوٹا سا پمفلٹ لکھا. ڈاکٹر صاحب نے بچوں کے لیے تاریخ پہ بڑا پرائمری کام کیا ہے اور پاکستان میں نہیں کیا کسی اور نے. اچھا وہ بچوں کے لیے مطلب 6 کتابیں ہیں 5ویں 6ٹی کے بچوں کے لیے بڑا بچوں کے لیے. مطلب ہسٹری کا ویو، ہاں 6 کتابیں ہیں. ہسٹری کا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے. ہاں 6 کتابیں ہیں. پتھر کا زمانہ، کانسی کا زمانہ، لوہے کا زمانہ. دوسرا ہے قدیم ہندوستان، عہد وسطیٰ کا ہندوستان، برطانوی ہندوستان. اچھا یہ کتابیں پہلے تو ایلسٹریشن کے اندر چھپی تھیں جو بہت خوبصورت تھیں، بہت اچھی چھپیں. اب تھوڑا سا مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے نیشنل بک فاؤنڈیشن سے کہا کہ یہ کتابیں آپ چھاپ دیں. اچھا ان کو میں نے پلیٹیں دے دیں، انہوں نے ایک ایڈیشن چھاپا جس کی رائلٹی انہوں نے مجھے دی. اچھا دوسرا ایڈیشن انہوں نے صرف دوسری کتاب چھاپی. اب پلیٹیں ان کے پاس ہیں، نہ وہ چھاپ رہے ہیں نہ پلیٹیں دے رہے ہیں. لیکن ہمارے دوست ہیں بدلتی دنیا والے، اب میں ان سے کتابیں چھپوا رہا ہوں. بدلتی دنیا والوں نے پھر ہوا یہ کہ اس کا انگریزی ترجمہ پھر سارا ڈان میں بچوں کا رسالہ نکلتا تھا ینگ ورلڈ، اس میں میں نے قسط وار لکھا. تو 6 کتابیں انگریزی کے اندر بھی مطلب کہ وہاں پر چھپ چکی ہیں. تو اب یہ کتابیں ایلسٹریٹڈ تو نہیں لیکن کچھ تصویروں کے ساتھ یہ بدلتی دنیا نے چھاپ دی ہیں اور اویلیبل ہیں اور سستی بھی ہیں، زیادہ مہنگی بھی نہیں ہیں کیونکہ زیادہ ضخیم نہیں ہے. کوئی 80 صفحے کی ہے، کوئی 100 صفحے کی ہے. لیکن کوشش اس میں میں نے کی ہے کہ بچوں کو جو تاریخ کے بارے میں بنیادی چیزیں ہیں وہ بتائی جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اور کس کس پبلشر نے آپ کی کتابوں کی پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں یا آپ کی کتابوں کے انہوں نے وہ رائلٹی آپ کو نہیں دے رہے؟ اچھا اور کون کون ہے سب کے نام بتائیں، اس کے بعد میں ایک میسج بناؤں گا ان کے لیے. ابھی دیکھیں جنہوں نے میرے ساتھ سب سے زیادہ بڑی زیادتی کی ہے وہ یہ فکشن ہاؤس ہے، یا اس نے تاریخ پبلیکیشن کے نام سے بھی ایک ادارہ بنا رکھا ہے. تو میری کتابیں اور سب سے زیادہ بربادی اس نے کی ہے. اس کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ تھا جو اس نے معاہدہ توڑ دیا. معاہدہ توڑ کے اب پتہ نہیں اس کو ٹائم دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں جون 24 تک میں آپ کی ساری کتابیں بیچ دوں گا، پھر اس کے بعد میں آپ کی کوئی کتاب نہ بیچوں گا نہ چھاپوں گا. تو میرے ساتھ تو سارے اور بھی ہے کوئی ہیں، اور بھی کوئی ہے؟ سارے ہی پبلشر ہیں. کس کس کا نام لوں میں؟ ساروں کے نام لیں، آپ نام لیں ساروں کے. ویسے بھی انہوں نے کون سا رائلٹی دینی ہے آپ کو، نام تو لیں. اچھا نہیں، آپ ایک تو نیشنل بک فاؤنڈیشن والوں سے کہیں اور ایک فکشن ہاؤس. ہاں اور بھی کوئی ہے؟ رائلٹی دے رہا ہے اب تو. ہاں اب رائلٹی دے رہا ہے فکشن ہاؤس والا. تو اس کا نام نہ لیں پھر. ہاں پھر رہنے دیں. اچھا دیکھیں بات یہ ہے، یہ بڑی سیریس بات ہے، سنجیدہ بات ہے. جس آدمی کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر مبارک علی کی وجہ سے، اتنا بڑا نام ہے، ہسٹری کا ایک پورا ایک پیرلل یا آلٹرنیٹ ویو رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس ملک کے اندر انقلابی ذہن پیدا ہوئے ہیں. لوگوں نے انقلابی بن کے اس ملک میں انقلاب کے لیے یا تحریکوں کے لیے اتنا کام کیا ہے. ان کی کتابیں جو ہیں وہ پاکستانی ٹوٹی پھوٹی سرمایہ داری جو ہے تیسری دنیا کی نہایتی بوسیدہ سرمایہ داری جو ہے، جس کے اندر کرونی کیپٹلزم ہم اس کو کہتے ہیں، یا ہم اس کو اب جس طرح انہوں نے بھی ایک اصطلاح استعمال کی آپ نے سرمایہ داری کی، ہاں لمپن بھی کہتے ہیں. لمپن اس لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کوئی چھینا جھپٹی اور اس طرح کی چیزوں سے ہی چلتے ہیں. ان کو ہم لمپن کہتے ہیں. ویسے لمپن کلاس ہوتی ہے یہ. اور یہ ہونڈا گردی بھی چھوٹی موٹی کرتے ہیں، چھوٹی موٹی بدماشیاں بھی کرتے ہیں. تو ہر پاکستان کے اندر ہر جو مڈل کلاس کا، لوور مڈل کلاس کا
اور کچھ ورکنگ کلاس کی جو اوپر والی پرتیں ہیں ان میں آپ کو لمپنزم بہت ملے گا. لوگ اپنا جو ہے بدماشی والا جو ایک رویہ ہے وہ کہیں نہ کہیں جہاں ان کو فائدہ ہوتا ہے وہ استعمال کریں گے. تو اس بوسیدہ سرمایہ نظام کے اندر اتنے بڑے اسکالر جو ہیں جو اس ملک کو بدلنے کے لیے جو انقلاب چاہیے اس انقلاب کے دائی ہیں, اس انقلاب کے علم بردار ہیں اپنے حوالے سے. ان کی کتابیں جو ہیں وہ نہ تو صرف چھاپ نہیں رہے لوگ بلکہ ان کی رائلٹی نہیں دے رہے, ان کو پیسے نہیں دے رہے. پیسہ ہر ایک کو چاہیے ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے سرمایہ داری نظام میں, اور ساتھ ساتھ ان کی پلیٹیں بھی واپس نہیں کر رہے جس پہ لوگ بار بار ہنستے ہیں. لیکن یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ نجی ملکیت کو آپ اتنی وہ سینکٹی کے ساتھ کہتے ہیں یہ تو ہر ایک چیز نجی ملکیت جو ہے وہ اس کو ہم تحفظ دیں گے. ان کی جو نجی ملکیت ہے وہ کتاب ہی ہے, آپ نے اس کی پلیٹیں بنا کے اس کو اپنی نجی ملکیت بنا لیا ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ افسوسناک بات ہاں یہ خاص طور سے نیشنل بک فاؤنڈیشن ریاست کا ادارہ ہے, مطلب کہ یہ خالی رکھ کے کیا کریں گے. کوئی پچھلے 6 سال سے انہوں نے کوئی ایڈیشن نہیں چھاپا. وہی میں کہنے لگا ہوں. ہاں نیشنل بک فاؤنڈیشن اور فکشن ہاؤس پلیٹیں یہ ڈاکٹر مبارک علی کی پلیٹیں واپس کریں. اور اگر پلیٹیں واپس نہیں کریں گے تو ہم اس پہ سوشل میڈیا پہ ایک بڑی کیمپین کریں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ یہ کریں, کیونکہ یہ آپ بہت بڑا نقصان کریں ہیں صرف ڈاکٹر مبارک علی کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا. میرے ساتھ میرے 2 دوست بیٹھے ہیں بڑے پرانے, وقار الدین بھاٹیاں بیٹھے ہیں اور یاسر مجید صدیقی بیٹھے ہیں. ان دونوں کی میں اس لیے عزت کرتا ہوں کہ انہوں نے زندگی میں بہت ہی خاص طریقے سے اس طرح کے کام کیے ہیں کہ اس میں علم بھی ہے, اس میں جستجو بھی ہے. تو ان دونوں کو اسپیشلی بلایا تھا. وقار الدین بٹ جو ہیں یہ لیفٹ کے والے سے خود ایک بڑی قداور شخصیت ہیں, ان سے آپ کو سیکھنے کو بہت ملتا ہے. یاسر مجید صدیقی جو ہیں یہ اسلام کے اندر جو ایک لیفٹ کا کانسیپٹ ہے, یا ہم یہ کہیں گے کہ سرمایہ داری جاگیرداری نظام کے سامنے ایک جو آلٹرنیٹ ویو اسلام کے اندر سے ملتا ہے آپ کو, یہ اس کے بہت بڑے اسکالر ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ایکول بنیادوں پہ ریسورسز اور جو ویلتھ ہے اس میں حصہ ملنا چاہیے. اپرچونٹی میں سے بھی, مطلب موقع ریسورسز اور ویلتھ, اس میں ہر انسان کا حصہ ہونا چاہیے. تو یہ آپ دونوں کا بھی شکریہ. ڈاکٹر شہناز آپ کا شکریہ. ڈاکٹر مبارک علی آپ کا بہت زیادہ شکریہ, آپ تشریف لائے ہیں آج. نینتارا آپ ان کے ساتھ تشریف لائی ہیں, بہت شکریہ آپ کا بھی, ان کی بیٹی ہیں. اور یہاں پہ بہت سے میرے دوست بیٹھے ہیں, سب کے نام میں نہیں لینا چاہتا. بہت سے لوگوں کے, کچھ لوگ برابری پارٹی کے ہیں, کچھ لوگ برابری پارٹی سے نہیں ہیں, اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا نام لیا جائے. کچھ لوگ یہاں جابس بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ سرکاری محکموں میں بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ پرائیویٹ محکموں میں بھی کرتے ہیں. ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں. اس ملک میں رہنا اور اس دنیا میں رہنا ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے. اس کو بڑی کمزوریوں اور بڑی محرومیوں کے ساتھ ساتھ بڑی مصلحتوں کے ساتھ بھی رہنا پڑتا ہے. تو ہم آپ کا شکریہ ایک دفعہ پھر ادا کرتے ہیں اور یہ محفل برخاست کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم سارے جو ہیں وہ چائے پئیں گے اور سموسے کھائیں گے. بہت شکریہ.